क्विकलिट समरीज में खुशामदीद, जहां हम दुनिया की मुश्किल साइंसी और फलसफियाना किताबों को आसान उर्दू में समझाते हैं। अगर आप इल्म को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी बिल्कुल। अच्छा, जरा फर्ज करें कि एक इंसान बेवक्त दो बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकतों में कैद है। दो मुख्तलिफ हकीकतें? हाँ, मतलब एक हकीकत वो है जहां वो महज एक मशीन का पुर्जा है जिसका हर अमल फिजिक्स और केमिस्ट्री के ठोस कवानीन के ताबे है और उसके पास कोई मर्जी नहीं है। सही, यानी सब कुछ पहले से तय है। बिल्कुल। और दूसरी हकीकत वो है जहां वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, अपने फैसलों का खुद जिम्मेदार है और अखलाकी उसूलों के तहत जिंदगी गुजार रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि इंसानी जहन इस शदीद तज़ाद को कैसे बर्दाश्त करता है? ये वाकई दिमाग घुमा देने वाला सवाल है। और यही वो बुनियादी सवाल है जिसने तारीख के सबसे बड़े फलसफियों में से एक इमैनुअल कांट की नींदें उड़ा दी थीं। आज की हमारी इस गुफ्तगू का मकसद उनकी मशहूर और इंतहाई पेचीदा किताब क्रिटिक ऑफ जजमेंट यानी कुव्वत फैसला की तनकीद के बुनियादी ढांचे का गहरा मुताला करना है। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इस किताब का मकसद ही यही है। हमारा मिशन इस किताब के इस पोशीदा नुक्ते को समझना है जो फ़लसफ़े की तीन बड़ी शाखों यानी इल्म, अखलाक और एहसास के दरमियान एक पुल का काम करता है। बिल्कुल। और इस मौजू की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 18वीं सदी में जब साइंस तेज़ी से तरक्की कर रही थी तो कायनात को एक बहुत बड़ी घड़ी के तौर पर देखा जाने लगा था। अच्छा, एक मैकेनिकल घड़ी? हाँ, एक ऐसी मशीन जो बिल्कुल तयशुदा उसूलों पर चल रही है। अब देखें ना, अगर हर चीज़ पहले से तयशुदा कवानीन के तहत हो रही है, तो फिर इंसान के अच्छे या बुरे आमाल की क्या अहमियत रह जाती है? जाहिर है, फिर तो इखलाकियात का तस्वुर ही ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। हम आम तौर पर इल्म को हक़ाइक़ तक और अखलाकियात को फ़राइज़ तक महदूद कर देते हैं। लेकिन इंसानी तजर्बे का एक बहुत बड़ा और पुरस्कार हिस्सा हमारे एहसासात, हमारे खुशी और हमारे फैसला करने की सलाहियत से जुड़ा है। सही। कांट का कमाल ये है कि वो इस किताब में वाज़े करता है कि ये इल्म, इखलाक और एहसास अलग-अलग जजीरे नहीं हैं, बल्कि ये एक ही इंसानी जहन के मुख्तलिफ मगर आपस में जुड़े हुए हिस्से हैं। जबरदस्त। यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि किसी भी पुल की ज़रूरत सिर्फ उसी वक्त पेश आती है जब दरमियान में कोई बहुत बड़ी खाई या खलीज मौजूद हो। जी, वो तो है। हम जानते हैं कि इस किताब के हवाले से फ़लसफ़े को बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक नज़री या थ्योरेटिकल और दूसरा अमली या प्रैक्टिकल। ज़रा इस खाई की नौइयत को थोड़ा वाज़े करें ना, मैं बताती हूँ। क्योंकि अगर ये खलीज इतनी ही गहरी है जितना कांट समझता था, तो फिर हम इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस तकसीम का शिकार क्यों नहीं होते? इस खाई को समझने के लिए हमें इन दोनों दायरों के बुनियादी कवानीन को देखना होगा। जो नजरियाती फलसफा है जिस पर कांट ने अपनी पहली किताब में बात की थी, वो हमारी समझ या जिसे वो फहम यानी अंडरस्टैंडिंग कहता है, उसके दायरे में आता है। अच्छा। उसका वाहिद काम इस मादी दुनिया यानी फितरत के कवानीन को समझना है। यानी वो तमाम साइंसी उसूल? बिल्कुल। जब साइंसदान बताते हैं कि सैयारे किस रफ्तार से सूरज के गिर्द घूमेंगे या पानी किस दर्जा हरारत पर उबलेगा, तो ये नजरियाती फलसफा और फहम का इस्तेमाल है। और इस दुनिया में हर चीज़ हतमी कवानीन के ताबे है। जी, एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़या लाज़मी तौर पर रोनमा होता है। इस मादी दुनिया में आज़ादी नाम की कोई चीज़ सिरे से मौजूद ही नहीं है। फितरत अंधी, बहरी और मुकम्मल तौर पर मैकेनिकी है। तो इसका मतलब है कि फितरत के इस दायरे में इंसान को भी अगर देखा जाए तो वो बस हड्डियों, गोश्त और कीमियाई मादों का एक मजमुआ है जो सिर्फ हयातियाती उसूलों पर चल रहा है। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन अब दूसरे पहलू की तरफ आएं। दूसरी तरफ अमली फ़लसफ़ा यानी प्रैक्टिकल फ़िलॉसफ़ी है। इसका ताल्लुक इंसान की अक्ल या इस्तिदलाल, जिसे रीज़न कहते हैं, और हमारे तसव्वुर आज़ादी से है। अच्छा, यानी फ्रीडम। हाँ, ये वो दायरा है जहाँ हम अखलाकी फैसले करते हैं। ये वो मकाम है जहाँ हम सोचते हैं कि मुझे सच बोलना चाहिए या मुझे किसी कमज़ोर की मदद करनी चाहिए। तो अखलाकियात का पूरा ढांचा इसी एक तसव्वुर पर खड़ा है। बिल्कुल खड़ा है कि इंसान अपने फैसले करने में आज़ाद है।
اگر کسی کے پاس کوئی انتخاب یا آزادی ہی نہ ہو تو پھر اس کو کسی برے عمل پر سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ تو بہت منطقی بات ہے۔ اگر فزکس کے قوانین نے آپ سے کوئی کام کروایا ہے تو اس میں انسان کا کیا قصور؟ یہی تو اس لیے عملی فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان فطرت کے جبر سے آزاد ہے اور اسے اخلاقی اصولوں کے تحت زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ کینٹ کے فلسفے نے انسان کو دو بالکل متضاد دنیاؤں میں پھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہاں بالکل یہی بات ہے۔ درونی دنیا ہے، اخلاق کی دنیا، جہاں ہم مکمل طور پر آزاد ہیں۔ جی ہاں۔ کیا یہ دونوں دنیایں واقعی ایک دوسرے سے بالکل کٹی ہوئی ہیں؟ میرا مطلب ہے، کیا ہم بے وقت ایک مشین اور ایک آزاد روح کے طور پر جی رہے ہیں جو آپس میں بات تک نہیں کر سکتی؟ یہی وہ سب سے بھیانک خلا تھا جس نے کانٹ کو پریشان کیا۔ وہ کتاب میں خود اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ان دونوں دنیاؤں کے درمیان ایک بہت بڑی ناقابل عبور خلیج ہے۔ اچھا۔ ان دنیاؤں کو وہ سینسیبل یعنی طبعی دنیا اور سپر سینسیبل یعنی اخلاقی دنیا کہتا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھے کہ فطرت کے وہ قوانین جو دنیا کو چلاتے ہیں وہ ہماری آزادی یا اخلاقیات پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ مطلب ایک پہاڑ کا کھسکنا یا طوفان کا آنا اخلاقی طور پہ نہ تو اچھا ہے اور نہ برا۔ بالکل، وہ بس ایک طبعی واقعہ ہے، اور اس کے بالکل برعکس ہماری آزادی اور اخلاقیات کے تصورات فطرت کے قوانین کو ایک انچ بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو انسان جتنا مرضی چاہے کہ دنیا میں ہمیشہ حق اور انصاف کی جیت ہو، ہاں، اس کی یہ اخلاقی خواہش کشش ثقل کے قانون کو نہیں بدل سکتی۔ نظریاتی اور عملی سطح پر یہ دونوں دنیایں ایک دوسرے کے لیے بالکل اندھی اور بہری ہیں۔ واہ، اگر یہ دونوں دنیایں اتنی ہی الگ ہیں تو پھر ہم انسان ایک مربوط زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا کہ ہم دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو پھر کانٹ نے اس ناقابل عبور خلیج کو پار کرنے کے لیے کیا راستہ نکالا؟ کوئی تو ایسا پل ہوگا جو اس ٹھوس طبعی دنیا اور اس آزاد اخلاقی دنیا کو ملاتا ہو۔ اور اسی پل کی تلاش میں کانٹ کو انسانی ذہن کی گہرائیوں میں مزید اترنا پڑا۔ اچھا۔ کتاب بتاتی ہے کہ اسے یہ احساس ہوا کہ حل باہر کی دنیا میں نہیں ہے، بلکہ خود انسانی ذہن کی ان پیچیدہ صلاحیتوں میں چھپا ہے جن کے ذریعے ہم اس دنیا کا تجربہ کرتے ہیں۔ پلیز ذرا اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ کانٹ نے خلیج پاٹنے کے لیے انسانی ذہن کو کس طرح استعمال کیا؟ وہ ذہن کے کن پہلوؤں کی نشاندہی کرتا ہے؟ کانٹ نے انسانی ذہن کے 3 بنیادی پہلوؤں یا جنہیں فیکلٹیز کہتے ہیں ان کا تعارف پیش کیا۔ یہ وہ لینز ہیں جن کے ذریعے ہم کائنات کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ پہلی صلاحیت وہی ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، یعنی فہم یا انڈرسٹینڈنگ۔ یہ صلاحیت ہمیں نظریاتی علم دیتی ہے۔ اس کا کام کائنات کے قوانین کو سمجھنا ہے۔ اوکے، اور دوسری؟ دوسری صلاحیت عقل یا استدلال یعنی ریزن ہے، جو ہمارے اخلاق، فرائض اور اعلیٰ خواہشات کو کنٹرول کرتی ہے۔ یعنی وہ اخلاقی دنیا۔ اور تیسری؟ اور پھر وہ تیسری اور سب سے اہم صلاحیت کی نشاندہی کرتا ہے، جسے وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت یا ججمنٹ کا نام دیتا ہے۔ رکے ذرا، مجھے اس بات پر ایک تنقیدی سوال اٹھانے دیں۔ جی پوچھیں۔ کیا یہ بات تھوڑی عجیب نہیں لگتی کہ کانٹ کو اپنے فلسفے کے 2 حصوں کے درمیان ایک پل چاہیے تھا، اور اچانک اسے انسانی ذہن میں بالکل ویسا ہی ایک تیسرا اور درمیانی پہلو مل گیا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ ذہن کے 3 پہلو ہیں اور فلسفے کے بھی 3 حصے بن رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف علم ہے، دوسری طرف اخلاق، اور بالکل درمیان میں احساس اور قوت فیصلہ؟ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی حقیقی دریافت نہیں ہے، بلکہ چیزوں کو زبردستی ایک تکنیکی اور خوبصورت ترتیب میں لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا قوت فیصلہ کی یہ صلاحیت واقعی ہمیں کائنات کے بارے میں کوئی نیا علم دیتی ہے، یا یہ صرف ایک فلسفیانہ ڈبہ ہے جس میں کانٹ نے ان چیزوں کو ڈال دیا ہے جو فہم اور عقل میں فٹ نہیں آ رہی تھی؟ یہ ایک بہت ہی زبردست اور جائز تنقید ہے، اور کانٹ کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا تھا، لیکن کانٹ کتاب میں اس کا جواب بہت گہرائی میں جا کر دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اس بات پر سختی سے قائم ہے کہ فیصلہ کرنے کی یہ صلاحیت یعنی ججمنٹ کوئی زبردستی کی درجہ بندی نہیں ہے۔ تاہم وہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ صلاحیت بذات خود دنیا کے بارے میں کوئی نیا موروثی علم یعنی آبجیکٹیو نالج پیدا نہیں کرتی۔
مطلب یہ فہم یا انڈرسٹینڈنگ کی طرح فطرت کا کوئی نیا قانون دریافت نہیں کرتی؟ بالکل نہیں کرتی، بلکہ یہ ہمیں چیزوں کو سمجھنے اور انہیں ایک خاص زاویے سے دیکھنے کا اصول فراہم کرتی ہے۔ زاویے سے دیکھنے کا اصول؟ صحیح۔ جی۔ جس طرح قوت فیصلہ فہم اور استدلال کے درمیان ایک کڑی ہے، بالکل اسی طرح انسان کا احساس یعنی خوشی اور تکلیف کا احساس ہمارے علم اور ہماری خواہش کے درمیان کا مقام ہے۔ میں اس کی تہہ تک جانا چاہتا ہوں۔ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ کیا آپ کتاب کی روشنی میں اسے مزید واضح کر سکتی ہیں کہ یہ دیکھنے کا اصول کس طرح کام کرتا ہے اور یہ علم اور احساس کو جوڑتا کیسے؟ اس طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے کتاب میں قوت فیصلہ کی دو مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک ہے ڈٹرمننٹ ججمنٹ، جسے ہم مقررہ فیصلہ کہہ سکتے ہیں، اور دوسری ہے ریفلیکٹیو ججمنٹ یعنی مناقصہ فیصلہ۔ تو یہ ڈٹرمننٹ ججمنٹ کیا ہے؟ جب ہم ڈٹرمننٹ ججمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک اصول، قانون یا کیٹیگری پہلے سے موجود ہے اور آپ نے بس سامنے موجود ایک خاص واقعے کو اس اصول کے تحت لانا ہے۔ صحیح۔ اس صورت میں قوت فیصلہ کا اپنا کوئی خاص کام نہیں ہوتا، وہ صرف فہم کے دیے گئے قانون کو لاگو کرنے کا کام کرتی ہے۔ یعنی اگر میں اسے ایک روزمرہ مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو کیا ڈٹرمننٹ ججمنٹ بالکل ویسا ہی ہے جیسے میلے کپڑوں کو دھونے کے لیے چھانٹنا؟ کپڑوں کو چھانٹنا؟ وہ کیسے؟ مطلب آپ کے پاس پہلے سے دو ٹوکریاں موجود ہیں جن پر لیبل لگا ہے رنگین کپڑے اور سفید کپڑے۔ یہ آپ کا پہلے سے طے شدہ اصول ہے۔ ہاں صحیح۔ اب جب آپ کے ہاتھ میں کوئی مخصوص شرٹ آتی ہے تو آپ بس اسے دیکھتے ہیں اور اصول کے مطابق متعلقہ ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کوئی نیا اصول نہیں بنا رہے، بس موجودہ قانون کا اطلاق کر رہے ہیں۔ یہ ایک بالکل درست اور بہترین مثال ہے۔ ڈٹرمننٹ ججمنٹ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر تجربہ، فطرت کا ہر واقعہ پہلے سے موجود ان ٹوکریوں یا اصولوں میں فٹ نہیں آتا۔ ظاہر ہے۔ اور یہیں پر ریفلیکٹیو ججمنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ریفلیکٹیو ججمنٹ اس وقت حرکت میں آتی ہے جب آپ کے سامنے کوئی خاص چیز یا بکھری ہوئی صورتحال تو موجود ہو، لیکن اس کے لیے کوئی پہلے سے طے شدہ قانون یا اصول آپ کے پاس نہ ہو۔ مطلب قانون معلوم نہ ہو اور اسے خود تلاش کرنا پڑے۔ بالکل۔ ایسی حالت میں قوت فیصلہ کو چیزوں کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے اپنا ایک نیا اصول خود وضع کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو کیا میں اس ریفلیکٹیو ججمنٹ کو اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ فرض کریں آپ رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں بے شمار ستارے بکھرے ہوئے ہیں۔ جی ان ستاروں کی کوئی خاص ترتیب یا پہلے سے موجود اصول تو آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کا ذہن اس بے ترتیبی سے الجھن کا شکار ہوتا ہے، تو وہ خود سے چند ستاروں کو ملا کر ایک لکیر کھینچتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو، یہ ایک شکاری کی شکل ہے یا یہ ایک ریچھ کا خاکہ ہے۔ بہت زبردست۔ اب وہ شکاری یا ریچھ آسمان میں حقیقت میں تو موجود نہیں ہے اور نہ ہی ستاروں کو پتا ہے کہ وہ کسی شکل کا حصہ ہیں، لیکن ہمارا ذہن اس بکھری ہوئی معلومات کو سمجھنے کے لیے وہ شکل خود تخلیق کرتا ہے اور اس کا اطلاق کرتا ہے۔ کیا ریفلیکٹیو ججمنٹ بالکل یہی کام کرتی ہے؟ آپ نے اس پیچیدہ فلسفیانہ تصور کو انتہائی خوبصورتی سے ایک سادہ مثال میں سمو دیا ہے۔ بالکل، ریفلیکٹیو ججمنٹ بعینہ یہی کام کرتی ہے۔ واہ! یہ آسمان کے ستاروں پر یعنی فطرت کے بکھرے ہوئے قوانین پر ایک ایسی ترتیب مسلط کرتی ہے جو دراصل خود ہمارے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے۔ صحیح۔ تاکہ چیزوں کی لامحدود اور بکھری ہوئی تفصیلات کو انسانی فہم کے قابل بنا سکے۔ تو اس سب کا دراصل کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس تیسرے پہلو کو پہچان لیا ہے اور ہم جان گئے ہیں کہ ہمارا ذہن چیزوں کو سمجھنے کے لیے خود سے خاکے اور ترتیبیں بناتا ہے۔ جی۔ لیکن وہ اصل سوال ابھی تک وہیں کھڑا ہے کہ وہ پل کیسے تعمیر ہوتا ہے؟ یہ ریفلیکٹیو ججمنٹ فطرت کی اندھی مشینری اور ہماری اخلاقی آزادی کی دنیا کو آپس میں جوڑتی کیسے ہے؟ یہیں پر اس پوری کتاب کا سب سے اہم اور مرکزی نقطہ سامنے آتا ہے، جسے کانٹ مقصدیت کا اصول یا پرنسپل آف پرپسونیس کہتا ہے۔ مقصدیت کا اصول؟ یہ کیا ہے؟ جب ہماری ریفلیکٹیو ججمنٹ فطرت کی اس بے پناہ اور بکھری ہوئی پیچیدگی کو دیکھتی ہے، مثلاً یہ دیکھتی ہے کہ پودے کیسے اگتے ہیں، جانوروں کے جسم کتنی مہارت سے کام کرتے ہیں یا موسم کیسے بدلتے ہیں، تو وہ ان سب کو سمجھنے کے لیے ایک خاص اصول بناتی ہے۔ یعنی وہ اس میں کوئی مقصد ڈھونڈتی ہے؟ بالکل۔
وہ فطرت کو اس طرح دیکھتی ہے جیسے اس کے پیچھے کوئی مقصد کار فرما ہو، جیسے کوئی بہت ہی اعلیٰ فہم، کوئی ایسا ذہن جو ہمارے ذہن سے بالکل مختلف اور کہیں زیادہ عظیم ہے۔ اس نے ان تمام بکھرے ہوئے قوانین کو ایک خاص ارادے، ایک ترتیب اور ایک ربط کے ساتھ ڈیزائن کیا ہو۔ ہم فطرت کی ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن سائنس اور نظریاتی فلسفہ تو کہتا ہے کہ فطرت اندھی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو کیا کانٹ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کائنات کسی مقصد کے تحت بنائی گئی ہے اور اس میں ایک عظیم منصوبہ موجود ہے؟ نہیں، اور کانٹ اس مقام پر انتہائی محتاط ہے۔ وہ بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہم اس اعلیٰ فہم یا اس مقصد کو موضوعی یعنی آبجیکٹو طور پر ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم اسے کسی سائنسی لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ محض ایک مفروضہ؟ یہ مقصدیت کائنات کا کوئی طبعی قانون نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل طور پر ایک موضوعی یا سبجیکٹیو اصول ہے۔ ہم ایسا فرض کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ اگر ہم کائنات میں کوئی مقصد فرض نہ کریں تو ہمارا چھوٹا سا محدود ذہن فطرت کی انگنت اور بظاہر بے ہنگم تفصیلات کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی عمل ہوتا ہے۔ جب ہمارا ذہن اس اندھی اور پیچیدہ فطرت کے بکھرے ہوئے قوانین میں اچانک ایک ترتیب، ایک ربط اور ایک مقصد دریافت کرتا ہے تو انسانی ذہن کو ایک خاص قسم کی مسرت، ایک گہری خوشی اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ اوہ، تو احساس یہاں سے آتا ہے؟ یعنی علم کی بکھری ہوئی چیزوں میں ربط ڈھونڈنے کے عمل نے بالآخر ہمارے احساس یعنی فیلنگ کو جنم دیا۔ جی بالکل۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ ہم اس بے ترتیب دنیا میں اپنے زندہ رہنے یا چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ سب اخلاقیات اور آزادی کے ساتھ کیسے جڑتا ہے؟ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ مقصدیت دراصل وہی پل ہے جس کی تعمیر کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ اچھا؟ ہم نے شروع میں کیا کہا تھا کہ طبعی دنیا ایک بے حس مشین ہے اور اخلاقی دنیا آزادی اور اعلیٰ مقاصد پر مبنی ہے۔ اب غور کریں، جب قوت فیصلہ فطرت کو مقصدیت کے لینس سے دیکھتی ہے تو فطرت صرف ایک اندھی مشین نہیں رہتی۔ صحیح، وہ ایک باب مقصد نظام بن جاتی ہے۔ بالکل، وہ ایک ایسا نظام بن جاتا ہے جو باقاعدہ ایک مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ نظریہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر فطرت کا کوئی مقصد ہے تو شاید وہ مقصد ہماری عقل، ہماری اخلاقیات اور ہماری آزادی کے تصور سے ہم آہنگ ہے۔ واہ! یہ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اس مادی دنیا کے سخت قوانین کے بیچ رہتے ہوئے بھی ہم جو اخلاقی فیصلے کرتے ہیں، جو آزادی کا استعمال کرتے ہیں، وہ بے معنی نہیں ہے۔ فطرت کا یہ مفروضہ مقصد ہماری اخلاقی جدوجہد کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم کرتا ہے۔ یہ بات انسان کی نفسیات کے بالکل مرکز میں اتر جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم فطرت کو صرف اور صرف ایک میکینکی اور بے رحم اصولوں کا مجموعہ مان لیں تو ہم ناامیدی کا شکار ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہماری اخلاقی کوششیں ہمیں ایک پتھر سے سر ٹکرانے کے مترادف لگیں گی، لیکن جب ہماری قوت فیصلہ فطرت پر یہ مقصدیت کا اصول لاگو کرتی ہے تو وہ ان دونوں دنیاؤں کے درمیان کے فاصلے کو پانٹ دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم فزکس کے قوانین کو مانتے ہوئے، سائنس کو مانتے ہوئے بھی یہ امید رکھ سکیں کہ اس کائنات میں ہمارے اخلاقی اصولوں، ہماری اچھائی اور ہماری آزادی کے لیے کوئی جگہ موجود ہے۔ یہ پل، جو دراصل ہمارے اپنے ذہن کی ایک ضرورت ہے، ہمیں ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ بالکل، اور یہی کانٹ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کتاب نے ہمیں سکھایا کہ انسان کوئی ایسا وجود نہیں جو سائنس اور اخلاق کے درمیان کٹ کر رہ جائے، بلکہ انسان کا ذہن اپنی قوت فیصلہ کے ذریعے دنیا کے خشک حقائق میں مقصد تلاش کر کے علم کو اخلاقی فرائض کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتا ہے، اور اس پورے عمل کے دوران پیدا ہونے والا مسرت کا احساس ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ ہم اس کائنات کا حصہ ہیں۔ یہ گفتگو واقعی ذہن کے دریچے کھولنے والی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کانٹ نے فلسفے کی تقسیم شدہ دنیاؤں کو صرف کتابی باتوں سے نہیں بلکہ انسانی ذہن کی گہرائی میں موجود ادراک کی صلاحیتوں کے ذریعے جوڑنے کی کوشش کی۔ جی بالکل۔ اس نے علم اور استدلال کے درمیان وہ درمیانی کڑی تلاش کی جسے ہم قوت فیصلہ کہتے ہیں، اور ثابت کیا کہ فطرت کی مقصدیت کائنات کو ہمارے لیے قابل فہم
اور بامعنی بناتی ہے۔ اور اس پورے فلسفیانہ مطالعے کے اختتام پر کتاب ایک بہت ہی گہرا اور پریشان کن سوال چھوڑتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ سوال جو کانٹ کے اس پورے نظام کی بنیاد کو چھوتا ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حقیقت دراصل کیا ہے۔ اگر ہمارا ذہن اپنی محدودیت کی وجہ سے دنیا کو سمجھنے کے لیے خود سے چیزوں میں ایک مقصد اور ترتیب فرض کرنے پر مجبور ہے، جیسا کہ ہم نے ستاروں کے شکلوں والی مثال میں دیکھا، ہاں، کہ وہ شکلیں ہم خود بناتے ہیں۔ تو پھر جو خوبصورتی اور بے مثال ترتیب ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں، کیا وہ واقعی کائنات میں موجود ہے یا وہ صرف ہمارے اپنے ذہن کی ایک تخلیق ہے جس کے ذریعے ہم اس بے حس دنیا سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں؟ اوفو، یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ جی، کیا کائنات بذات خود خوبصورت اور بامقصد ہے یا یہ فقط ہمارا انسانی ذہن ہے جو اپنے وجود کو معنی خیز بنانے، خود کو تسلی دینے اور خوشی محسوس کرنے کے لیے اس اندھی فطرت پر خوبصورتی اور مقصدیت کا رنگ چڑھا دیتا ہے؟ سننے والوں کے لیے یہ وہ سوچ ہے جو دنیا کو دیکھنے کا پورا زاویہ بدل سکتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم ایستھیٹک ججمنٹ یعنی خوبصورتی اور احساسات کے فلسفے پر بات کریں گے۔ ہاں، عام طور پر جب ہم کسی میڈیکل تشخیص یا ڈائگنوسس کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک خاص قسم کی درستگی کی توقع کر رہے ہوتے ہیں نا؟ بالکل، پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے۔ ہاں، ایگزیکٹلی۔ ایکس رے کی ہی مثال لے لیں، اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر بالکل صاف نظر آتی ہے، ڈاکٹر بس انگلی رکھتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہوتی ہے۔ ہاں، اور ہم انسانوں کو ہر چیز کی اسی طرح درجہ بندی کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ہم چیزوں کو ٹھوس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ جہاں چیزیں ناپی جا سکے وہاں ہمارے ذہن کو ایک طرح کا سکون ملتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اس ناپ تول کو انسانوں پر لاگو کرتے ہیں۔ بالکل، جب ہم اس ذہنیت کو انسانی احساسات پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر میرا مطلب ہے جب بات خوبصورتی کی آتی ہے تو اچانک وہ ایکس رے مشین بالکل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں، اس کا تو کوئی پرنٹ آؤٹ نہیں نکل سکتا۔ بالکل نہیں، یہ کوئی ایسا منظر تو ہے جسے آپ سکینر کے نیچے رکھیں اور بس جواب مل جائے۔ اور سچ پوچھیں تو اسی لیے اس پروگرام کا، جسے ہم ڈیپ ڈائیو کہتے ہیں، اس کا مقصد محض نوٹس پڑھ کر سنانا نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہم معلومات کے اس وسیع سمندر میں ایک بہت گہرا جائزہ لیتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو بظاہر پیچیدہ اور دھندلی معلومات ہیں، ان کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ ہمارا مقصد سننے والوں کو معلومات کے بوجھ تلے دبانا نہیں ہے، بلکہ کم وقت میں حقائق کو بہت دلچسپ اور آسان انداز میں سمجھانا ہے۔ اور آج کے دور میں میرا ماننا ہے کہ جب معلومات ہر طرف بکھری پڑی ہیں تو محض حقائق کا پتہ ہونا کافی نہیں ہے۔ ہاں، بالکل۔ ان حقائق کے پیچھے موجود جو کیوں اور کیسے ہے اس سے جوڑ کر ایک بڑی تصویر دیکھنا اصل کام ہے۔ اور خوبصورتی کے موضوع پر تو یہ بات سب سے زیادہ فٹ بیٹھتی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع ہے حصہ 2، خوبصورتی کا تصور، جسے انگریزی میں ایستھیٹک ججمنٹ کہتے ہیں۔ اور ہمارا فوکس 18ویں صدی کے مشہور فلسفی ایمانوئل کانٹ کے خیالات ہیں۔ کانٹ، اس کا نظریہ تو بظاہر ایک بہت بڑا تضاد پیش کرتا ہے۔ ہاں، کانٹ کے مطابق خوبصورتی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جسے کسی فارمولے یا ریاضی سے ناپا جا سکے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک خالصتاً ذاتی احساس ہے، مگر ساتھ ہی وہ ایک بڑی عجیب بات کہتا ہے۔ ہاں، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ذاتی احساس ہر انسان کے لیے یکساں محسوس ہوتا ہے، یونیورسل ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تضاد ہی کانٹ کی جمالیات یا ایستھیٹکس کا اصل نچوڑ ہے۔ ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ خوبصورتی کسی چیز کے اندر موجود کوئی کیمیکل یا خاصیت نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو خوبصورت کہتے ہیں تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ پوری دنیا اس بات سے اتفاق کرے۔ تو چلیں اس بات کی تہ کھولتے ہیں، کیونکہ یہ دعویٰ واقعی بہت عجیب ہے۔ خوبصورتی کیا ہے، اس بحث میں پڑھنے سے پہلے مجھے لگتا ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی چیز کو پسند کیوں کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع اس بارے میں کانٹ کا کیا موقف بتاتے ہیں؟ اچھا، تو کانٹ انسانی پسندیدگی کو سمجھنے کے لیے اسے 3 واضح حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔
اس کے مطابق جب ہمیں کسی چیز سے خوشی ملتی ہے تو اس کے پیچھے 3 مختلف میکانزم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کو وہ خوشگوار یا دی پلیزنٹ کہتا ہے۔ دی پلیزنٹ، اچھا۔ ہاں، یہ وہ پسندیدگی ہے جس کا براہ راست تعلق ہمارے حواس اور ہماری جسمانی خواہشات سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میں ایک مزیدار سیب کھاتی ہوں یا میں کسی بہت ہی آرام دہ کرسی پر بیٹھتی ہوں تو یہ جسمانی سکون خوشگوار کیٹیگری میں آئے گا؟ بالکل، اس میں آپ کی ایک واضح غرض شامل ہے، ایک ضرورت پوری ہو رہی ہے نا آپ کے حواس کو تسکین مل رہی ہے۔ اب دوسری قسم پر آتے ہیں جسے کانٹ اچھا یا دی گڈ کہتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہم روزمرہ میں بہت استعمال کرتے ہیں۔ ہم دن میں 50 بار کہتے ہوں گے کہ فلاں چیز بہت اچھی ہے۔ ہاں نا، لیکن کانٹ کے نزدیک اس کا تعلق ہمارے حواس سے زیادہ ہماری عقل اور اخلاقیات سے ہے۔ اس پسندیدگی کے پیچھے ایک واضح مقصد یعنی پرپس ہوتا ہے اور ایک تصور ہوتا ہے۔ اسے تھوڑا مزید کھولیں، ایک مثال کے ساتھ۔ فرض کریں آپ ایک ہتھوڑا خریدتی ہیں، آپ اسے دیکھ کر کہتی ہیں کہ بھئی یہ ایک اچھا ہتھوڑا ہے۔ آپ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ کیونکہ وہ کیل ٹھوکنے کا کام صحیح سے کر رہا ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ کے ذہن میں ہتھوڑے کا ایک تصور موجود ہے نا، وہ چیز اپنے مقصد پر پوری اتر رہی ہے، اس لیے وہ اچھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ایک اچھا عمل ہے۔ یعنی یہاں اخلاقی مقصد پورا ہو جائے۔ درست۔ تو پہلی قسم میں جسمانی تسکین تھی جو کہ پلیزنٹ تھا، اور دوسری قسم میں چیز کی افادیت یا اخلاقی مقصدیت جو کہ گڈ تھا۔ تو پھر تیسری قسم یعنی خوبصورتی یا دی بیوٹیفل ان دونوں سے الگ کیسے ہے؟ دیکھیے، خوبصورتی کا فیصلہ ان دونوں سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ کانٹ کے مطابق سچی خوبصورتی کا احساس بغیر کسی ذاتی فائدے کے ہوتا ہے۔ اسے وہ ڈس انٹرسٹڈ پلیجر یعنی بے غرض خوشی کہتا ہے۔ بغیر کسی ذاتی فائدے کے، مطلب ڈس انٹرسٹڈ؟ ہاں، جب ہم کسی منظر کو، کسی فن پارے کو یا پھول کو خوبصورت کہتے ہیں نا، تو اس خوشی میں ہماری کوئی غرض، ضرورت یا افادیت شامل نہیں ہوتی۔ ذرا رکیے، اس ڈس انٹرسٹڈ والے تصور پر مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے۔ اچھا، فرمائیں۔ مطلب اگر ایک آرٹ کلیکٹر کروڑوں روپے دے کر پکاسو کی کوئی پینٹنگ خریدتا ہے اور وہ یہ سوچ کر خریدتا ہے کہ بھئی 10 سال بعد اس کی قیمت دگنی ہو جائے گی، تو کیا کانٹ کے مطابق وہ شخص اس پینٹنگ کی خوبصورتی کو محسوس ہی نہیں کر سکتا؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ کیونکہ اس میں تو اس کا واضح مالی اور ذاتی فائدہ شامل ہے نا؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے، اور کانٹ کا جواب اس پر قطعی ہے۔ وہ شخص اس پینٹنگ سے خوشی تو حاصل کر رہا ہے، لیکن وہ ایک جمالیاتی یا ایستھیٹک خوشی نہیں ہے۔ اچھا، تو وہ کیا ہے؟ اس کے وجود کے لیے سراہا جائے، نہ کہ اس سے کوئی کام نکلوانے کے لیے۔ یعنی جب تک ذہن میں افادیت کا پردہ پڑا ہوا ہے، ہم خالص خوبصورتی کا تجربہ نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں۔ جب تک آپ کا کوئی ایجنڈا ہے، آپ بیوٹی کو محسوس نہیں کر رہے۔ جب آپ کسی جنگلی پھول کو دیکھتی ہیں تو آپ اسے اس لیے تو نہیں سراہتی کہ آپ اس کا سوپ بنانا چاہتی ہیں۔ ہاں بالکل نہیں، میں تو بس اس کے رنگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ ایگزیکٹلی، آپ محض اس کی ساخت اور رنگوں سے محظوظ ہوتی ہیں، اس میں آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، اور یہی بے غرضی اسے خالص جمالیاتی فیصلہ بناتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ خوبصورتی کا احساس خالصتاً ذاتی، بے غرض اور کسی عملی مقصد سے خالی ہے، تو پھر ہم اس پر اتنی بحث کیوں کرتے ہیں؟ بحث سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب اگر میں ایک پینٹنگ کو دیکھ کر کہوں کہ یہ کتنی خوبصورت ہے اور میرا دوست کہے کہ یہ تو انتہائی بدصورت ہے، تو سچی بات ہے میں اندر ہی اندر اس کے ذوق کو جج کرتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اگر یہ اتنا ہی ذاتی تجربہ ہے تو ہم یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ دوسرا بھی ویسا ہی محسوس کرے؟ یہ تو ایک طرح کا جمالیاتی تکبر محسوس ہوتا ہے۔ جمالیاتی تکبر بہت خوبصورت اصطلاح استعمال کی آپ نے۔ یہ تکبر لگتا ضرور ہے، مگر کانٹ اسے ایک نفسیاتی ضرورت کے طور پر دیکھتا ہے۔ کانٹ اس فرق کو سمجھانے کے لیے ذائقے کی مثال دیتا ہے۔ ذائقے کی؟ جی، کانٹ کی مثال میں وہ کینری وائن کا ذکر کرتا ہے۔ فرض کریں آپ کو کڑوی کافی پسند ہے، تو آپ کبھی کسی ایسے شخص سے بحث نہیں کریں گی جو کہے کہ کافی بہت کڑوی ہے۔ آپ بس مان لیں گی کہ بھئی اس کی زبان کے حواس مختلف ہے۔ ہاں بالکل، اس پر تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی کہ مجھے میٹھا پسند ہے اور تمہیں نمکین، یہ تو سب مانتے ہیں۔ مگر خوبصورتی کے معاملے میں ہم باقاعدہ بحث کرتے ہیں۔
جب ہم کسی گلاب کو خوبصورت کہتے ہیں نا، تو ہم الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے خوبصورتی اس گلاب کی کوئی طبعی خاصیت ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پھول خوبصورت ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ پھول صرف میرے لیے خوبصورت ہے۔ یہ تو ہے۔ ہم اسے ایک فیکٹ کی طرح پیش کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور کانٹ کے مطابق یہ جو عالمی گیر دعویٰ ہے نا، یونیورسل کلیم، اس لیے ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کسی ذاتی جسمانی حس پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق ہمارے ذہن کی ان ساختوں سے ہوتا ہے جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں۔ لیکن یہ تو کانٹ کا بہت بڑا مفروضہ ہے نا کہ دنیا کے تمام انسانوں کے دماغ ایک ہی طرح کام کرتے ہیں۔ اگر اس کے پیچھے کوئی ریاضی کا فارمولا یا سائنسی اصول یعنی کوئی تصور یا کانسیپٹ نہیں ہے تو ہم کس بنیاد پر یہ مان لیں کہ سب کا ذہن ایک جیسا محسوس کرے گا؟ کانٹ اسے کانسیپٹ کے بغیر عالمی گیر ہونا کہتا ہے۔ ہم کسی کو دلائل دے کر مجبور تو نہیں کر سکتے کہ وہ کسی چیز کو خوبصورت مانے۔ ظاہر ہے میں کسی کو رموں کی جیومیٹری سمجھا کر یہ ثابت تو نہیں کر سکتی کہ یہ پینٹنگ خوبصورت ہے، تو میں ماننی پڑے گی۔ بالکل، لیکن پھر بھی ہم توقع اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ کانٹ ایک اصطلاح متعارف کرواتا ہے، سینسس کمیونس، یعنی مشترکہ احساس۔ یہ مشترکہ احساس مطلب کیا یہ ہماری عام کامن سینس والی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ اس عام کامن سینس سے کہیں زیادہ گہرا تصور ہے۔ کانٹ کی مراد انسانی ادراک یا کوگنیشن کے اس بنیادی ڈھانچے سے ہے جو ہم سب میں ایک جیسا ہے۔ دیکھیں، ہم سب کے پاس چیزوں کو دیکھنے کے لیے تخیل یعنی امیجنیشن موجود ہے، اور انہیں سمجھنے کے لیے فہم یعنی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے۔ صحیح۔ جب ایک شخص کسی چیز کو دیکھ کر اندرونی ہم آہنگی محسوس کرتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر یہ توقع کرتا ہے کہ چونکہ دوسرا شخص بھی انسان ہے، اس کے دماغ کی وائرنگ بھی بالکل ویسی ہی ہے، اس لیے اسے بھی یہ ہم آہنگی محسوس کرنی چاہیے۔ کا تقاضا نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم یہ تقاضا کر رہے ہوتے کہ اس کے ذہن کی مشینری بھی ویسی ہی کام کرے جیسے ہماری کر رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ کانٹ کا بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ تو ہم کسی اصول کے تحت نہیں بلکہ اپنی مشترکہ انسانی ساخت کی وجہ سے یہ توقع کرتے ہیں۔ چلیں اس بات کو تھوڑا مزید گہرائی میں لے کر جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اگر خوبصورتی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے جسے ہم ناپ سکیں تو ذہن کے اندر اصل میں ایسا کیا ہوتا ہے جو ہمیں یہ ہم آہنگی کا احساس دلاتا ہے؟ اس کا میکینزم کیا ہے؟ اس میکنزم کو سمجھنے کے لیے کانٹ کی سب سے مشہور اور شاید سب سے پیچیدہ اصطلاح کو سمجھنا ہوگا۔ کانٹ اسے پرپسونیس وداؤٹ پرپس کہتا ہے، یعنی بغیر کسی واضح مقصد کے ایک مقصدیت کا احساس۔ ارے یہ تو واقعی الفاظ کا ایک گورکھ دھندا لگ رہا ہے۔ مطلب اگر کسی چیز کا مقصد ہی نہیں ہے تو اس میں مقصدیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اوپر سے گزرنے والی بات ہے۔ اس میکینزم کو تھوڑا آسان الفاظ میں کھولیں۔ ہاں، میں بتاتا ہوں۔ اسے یوں دیکھیں، جب آپ فطرت میں کسی بہت پیچیدہ چیز کو دیکھتی ہیں، جیسے کوئی جنگلی پھول یا کسی مور کے پروں کا پیٹرن لے لیں۔ مور کے پر، صحیح۔ جب آپ اسے غور سے دیکھتی ہیں تو اس کی ترتیب، رنگوں کا توازن اور سڈول پن دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اسے کسی بہت ہی ماہر کاریگر نے کسی خاص ڈیوٹی کے لیے ڈیزائن کیا ہو۔ ذہن کو لگتا ہے کہ اتنے زبردست ڈیزائن کا کوئی نہ کوئی کام تو ضرور ہوگا۔ یہ جو ڈیزائن ہونے کا احساس ہے نا، اسے کانٹس پرپسیونیس کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس مور کے پر کا ہمارے لیے کوئی تخلیقی یا عملی کام تو نہیں ہے نا، وہ کوئی وزن تو نہیں اٹھا رہا۔ بالکل، اور یہی اس کا بغیر مقصد یا وداؤٹ پرپس والا حصہ ہے۔ تو پھر ذہن کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے اس وقت؟ عام حالات میں جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن دو کام کرتا ہے۔ ہمارا تخیل یعنی امیجنیشن اس کی شکل، رنگ اور ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، اور ہمارا فہم جلدی سے اس پر ایک لیبل چپکا دیتا ہے کہ بھائی یہ ایک کرسی ہے یا یہ ایک درخت ہے۔ ہاں، ذہن چیزوں کو خانوں میں ڈالتا ہے۔ ہاں، فہم ہمیشہ تخیل پر حاوی ہو کر اسے کسی خانے میں قید کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی، کیا یہ ایسا ہی ہے جیسے مطلب کوئی ایسا پزل سالو کرنا جس کی کوئی حتمی تصویر ہمارے پاس نہ ہو؟ پزل وہ کیسے؟ مطلب ایک پزل ہے لیکن اس کے ٹکڑے آپس میں اس قدر پرفیکٹ طریقے سے اور اتنی روانی سے جڑ رہے ہیں کہ ذہن کو اس عمل میں ہی ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ پزل بن کے کیا تصویر دکھائے گا، یعنی اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن اس کے جڑنے کا عمل ہی ہمیں خوشی دے رہا ہے۔ واہ، یہ تشبیہ اس عمل کو سمجھنے کے لیے بہت کمال ہے۔ بس اس میں ایک اور طے شامل کرنی پڑے گی۔ اس پزل کو جوڑنے کے دوران آپ کا تخیل اور آپ کا فہم آپس میں لڑنے کے بجائے ایک آزادانہ کھیل، جسے کانٹ فری پلے کہتا ہے، اس میں مشغول ہو جاتے ہیں۔
فری پلے؟ ہاں تخیل نئے سے نئی پیٹرنز دکھاتا ہے اور فہم اس میں ایک ترتیب ڈھونڈتا ہے، لیکن فہم کبھی بھی اسے کسی حتمی نتیجے پر ختم نہیں کر پاتا۔ یہ ایک لامتناہی ڈانس کی طرح ہے، اور ذہن کی ان دو قوتوں کا یہ جو ہاں آہنگ ڈانس ہے نا، دراصل وہی چیز ہے جسے ہم خوبصورتی کے طور پر محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات واقعی ذہن کے دریچے کھولتی ہے، یعنی ہم باہر موجود کسی آبجیکٹ کو خوبصورت کہی نہیں رہے ہوتے، بلکہ اس آبجیکٹ کی وجہ سے ہمارے ذہن کے اندر جو ایک پرسکون رد عمل پیدا ہوتا ہے، ہم اس کیفیت کا نام خوبصورتی رکھتے ہیں۔ بالکل 100%۔ اور اسی لیے کانٹ کہتا ہے کہ ذوق کا خالص فیصلہ یا پیور ججمنٹ آف ٹیسٹ تبھی ممکن ہے جب یہ آزادانہ کھیل کسی بھی بیرونی تصور سے روکا نہ جائے۔ ہمارے ذرائع میں مطلب جو نوٹس ہم نے پڑھے ان میں اسی حوالے سے ایک بڑی دلچسپ تفریق کا ذکر کیا گیا ہے، آزاد خوبصورتی یعنی فری بیوٹی اور مشروط خوبصورتی یعنی ڈیپینڈنٹ بیوٹی۔ میرا خیال ہے یہ تفریق اسی بات کو واضح کرتی ہے نا کہ کب ہم خالص خوبصورتی کا تجربہ کرتے ہیں۔ جی، یہ فرق کانٹ کے فلسفے کا ایک بہت ہی عملی پہلو ہے۔ آزاد خوبصورتی تو وہ ہے جس کی ہم ابھی تک بات کر رہے تھے۔ اس میں ہمارا ذہن اس چیز کے کسی مقصد سے بالکل ناواقف ہوتا ہے یا اسے اگنور کر دیتا ہے۔ جیسے جنگلی پھول یا پرندے وغیرہ؟ ہاں، یا پھر بغیر الفاظ والی موسیقی۔ جب آپ محض دھن سنتی ہیں تو آپ کا ذہن اس کے معنی تلاش نہیں کرتا، وہ بس ان سروں کی لہروں پر تیرتا ہے۔ یہ فیصلہ بالکل پیور یا خالص ہوتا ہے۔ اور مشروط خوبصورتی؟ میں اگر ایک سپورٹس کار کی مثال لوں، اس کی شکل بہت زبردست اور دلکش ہوتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ شکل اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ وہ تیز رفتار سے چل سکے۔ اس کی خوبصورتی اس کے فنکشن سے جڑی ہوئی ہے۔ تو کیا یہ مشروط خوبصورتی ہے؟ بہت عمدہ مثال دی آپ نے۔ یہ مشروط خوبصورتی ہی ہے۔ جب آپ اس کار کو دیکھتی ہیں تو آپ کا ذہن اسے محض شکل اور رنگوں کے آزادانہ کھیل کے طور پر نہیں دیکھتا۔ آپ کا فہم بیچ میں آ کر کہتا ہے کہ دیکھیں، یہ ایک گاڑی ہے اور اس کا مقصد تیز دوڑنا ہے۔ اب آپ اس کار کی خوبصورتی کا فیصلہ اس بات پر کر رہی ہیں کہ وہ اپنے مقصد کے لحاظ سے کتنی پرفیکٹ لگ رہی ہے۔ یہاں آپ کی خوشی خالص نہیں رہی، وہ اس تصور سے مل گئی ہے کہ اس چیز کو کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا سادہ ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص ایسی دنیا سے آئے جس نے کبھی کار دیکھی ہی نہ ہو اور وہ اچانک اسپورٹس کار کو دیکھے تو کیا اس کے لیے وہ آزاد خوبصورتی ہوگی؟ کیونکہ اس کے ذہن میں کار کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت شاندار سوال ہے، اور کانٹ بالکل اسی بات کی تائید کرتا ہے۔ کانٹ کہتا ہے کہ خوبصورتی کا انحصار چیز پر نہیں بلکہ دیکھنے والے کے ذہن پر ہے۔ اچھا، یعنی دیکھنے والے کا پرسپیکٹو بدل دے گا سب کچھ؟ جی، اگر ایک باٹنسٹ یا ماہر نباتات ایک پھول کو دیکھ کر اس کی تولیدی خصوصیات کے بارے میں سوچنے لگ جائے نا، تو اس کے لیے وہ پھول مشروط خوبصورتی بن جائے گا۔ لیکن ایک عام انسان جو سائنس نہیں جانتا، وہ اسی پھول کو آزاد خوبصورتی کے طور پر دیکھے گا۔ یعنی آپ کی جہالت بس اوقات آپ کو خالص جمالیاتی تجربہ دے سکتی ہے۔ واہ، یہ واقعی حیران کن ہے۔ ہم جتنا زیادہ کسی چیز کو جاننے لگتے ہیں، جتنا اس کا کانسیپٹ ہمارے ذہن پر حاوی ہوتا ہے، ہم اس کے خالص خوبصورتی کے تجربے سے اتنا ہی دور ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس حوالے سے ایک اور مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ فرض کریں ایک انسان کے چہرے پر کسی نے ایک بہت خوبصورت پھول کا ٹیٹو بنا دیا ہے۔ اب وہ پھول اپنی جگہ ایک پرفیکٹ اور آزاد خوبصورتی کی مثال ہے، لیکن جب وہ کسی کے ماتھے پر بنتا ہے تو ہمیں عجیب اور شاید بدصورت لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کا چہرہ ہمارے لیے مشروط خوبصورتی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ صحیح۔ ہمارے فہم کے اندر یہ بات نقش ہے کہ انسان کا چہرہ کیسا ہونا چاہیے۔ جب آپ اس پر ایک بے مقصد پھول کا ڈیزائن بناتی ہیں تو وہ ڈیزائن چہرے کے اس تصور اور وقار سے ٹکراتا ہے۔ اچھا۔ ہمارا فہم اس ڈیزائن کو مسترد کر دیتا ہے کیونکہ وہ انسان کے مقصد یا اس کی پرفیکشن کے خلاف جا رہا ہے، یا خالص خوبصورتی اور اس تصور کے درمیان باقاعدہ ایک تصادم پیدا ہو جاتا ہے۔ زبردست۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم نے خوبصورتی کے اس بظاہر دھندلے منظر نامے میں جو راستہ تلاش کیا ہے، اگر میں سننے والوں کے لیے اس تمام گفتگو کا نچوڑ نکالوں تو بات یہاں آ کر رکتی ہے کہ خوبصورتی کسی چیز کے اندر قید کوئی مادی خاصیت نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ کینوس پر موجود رنگوں میں خوبصورتی چھپی ہے، بلکہ یہ تو ہمارے اپنے ذہن کی مشینری، ہمارے ادراک کے اس آئینے کا نام ہے جو دنیا کی کسی بے غرض اور ہم آہنگ پیٹرن کو دیکھ کر متحرک ہوتا ہے۔ بہت خوبصورتی سے سمیٹا آپ نے اسے۔ جب کوئی بظاہر بے مقصد لیکن پرفیکٹ ڈیزائن ہمارے ذہن کی دو قوتوں تخیل اور فہم کو بغیر کسی ٹکراؤ کے ایک لامحدود کھیل میں مشغول کر دیتا ہے نا، تو اس ذہنی ہم آہنگی کی کیفیت کو ہم خوبصورتی کہتے ہیں۔ اس سے بہتر خلاصہ شاید ممکن ہی نہیں۔ ہم دنیا کو ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ طبعی طور پر ہے، بلکہ ہم اس میں وہ ترتیب تلاش کرتے ہیں جو ہمارے انسانی ذہن کی ساخت کے ساتھ گونج پیدا کرے۔ ہم دراصل خوبصورتی میں اپنے ہی ذہن کی پرفیکشن کا عکس دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اب ہم اس تفصیلی جائزے کے آخر میں آ گئے ہیں، اور میں سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں، ایک ایسا پہلو جو اس بحث سے جڑا تو ہے مگر سوچنے کا ایک بالکل نیا اور بظاہر خطرناک زاویہ دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ہم نے یہ تو جان لیا کہ خوبصورتی ہمارے ذہن اور فطرت کے درمیان ایک پرسکون ہم آہنگی کا نام ہے، لیکن ذرا تصور کریں تب کیا ہوتا ہے جب ہم فطرت میں کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو اتنی بے پناہ لامحدود یا خوفناک ہو کہ وہ ہمارے ذہن کی اس ہم آہنگی کو توڑ دے؟ ارے، یہ وہ مکان ہے جہاں فہم اور تخیل دونوں ہار مان لیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ مثال کے طور پر ایک بھپرا ہوا طوفانی سمندر جس کی لہریں آسمان کو چھو رہی ہوں، یا پھر کائنات کی وہ تاریک لامحدود وسعتیں جنہیں دیکھ کر انسان کی اپنی اوقات ایک ذرے کے برابر لگے۔ ہمارا ذہن اس بے پناہ طاقت اور حجم کو کسی تصور میں قید ہی نہیں کر پاتا۔ ہمارا تخیل اس کی پیمائش کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ منظر ہمیں خوفزدہ بھی کرتا ہے، لیکن حیران کن طور پر ہم اس منظر سے نظریں بھی نہیں ہٹا پاتے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم ایک انتہائی طاقتور کشش محسوس کرتے ہیں۔ وہ خوبصورتی کا سکون نہیں ہوتا، لیکن وہ کچھ اور ضرور ہوتا ہے جو ہمیں کھینچتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں جمالیات کا ایک بالکل نیا باب کھلتا ہے، جہاں ہم آہنگی کی جگہ ہیبت لے لیتی ہے۔ اور اس سوال کا جواب کہ یہ طاقتور اور ہیبت ناک کشش آخر ہے کیا، یہ ملے گا ہمارے اگلے حصے میں، جہاں ہم کانٹ کے فلسفے کے مطابق سبلائم یعنی عظمت، جلال اور ہیبت کے اس سنسنی خیز احساس کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ یادیں ہم نے شروع میں اس ایکس رے مشین کی بات کی تھی؟ ہاں، جو جذبات کی دنیا میں کام نہیں کرتی۔ بالکل۔ ہم نے آج خوبصورتی کی ان دھندلی وادیوں میں راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگلی بار جب ہم اس طوفانی سمندر اور سبلائم کا سامنا کریں گے نا، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جب انسانی ادراک مکمل طور پر بکھر جاتا ہے، تب ہماری اصل طاقت کہاں سے ابھرتی ہے۔ میں تو ابھی سے اگلے حصے کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں بھی۔ تو ہمارے اس تفصیلی جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے سوچتے رہیے اور ان دیکھے پہلوؤں کو دریافت کرتے رہیے۔ خدا حافظ۔ یہ ایک عام سی بات ہے کہ جب ہم کسی الجھی ہوئی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہمارا دماغ ایک واضح لکیر کھینچنا چاہتا ہے۔ جیسے اگر ہسپتال میں کسی کی ہڈی ٹوٹی ہو تو ڈاکٹر ایکس رے فلم کو روشنی کے سامنے رکھتا ہے اور ٹوٹی ہوئی سفید لکیر بالکل صاف نظر آ جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب ہمیں چیزوں کو خانوں میں بانٹنا، ان کی حدیں مقرر کرنا پسند ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، کیونکہ جب چیزیں واضح ہوتی ہیں تو دماغ کو ایک طرح کا سکون ملتا ہے۔ ہاں، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم انسانی ذہن کے پیچیدہ احساسات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم کسی بے پناہ ہیبت یا کسی بہت بڑی چیز کو دیکھ کر پیدا ہونے والی حیرت کا تجزیہ کرتے ہیں، تو ہماری وہ ذہنی ایکس رے مشین فیل ہو جاتی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور وہ منظرنامہ بہت دھندلا اور الفاظ سے ماورا ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ دی ڈیپ ڈائیو کے اس پلیٹ فارم پر ہم مختلف ذرائع اور کتابوں کے انبار سے علم کے انتہائی اہم اور نایاب موتی نکال کر ایک تفصیلی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ پیچیدہ معلومات کو انتہائی دلچسپ انداز میں سمجھا جائے۔ اور آج ہم جس موضوع میں غوطہ ہونے والے ہیں وہ فلسفے کی تاریخ کے سب سے پیچیدہ مگر دلکش موضوعات میں سے ایک ہے۔ بے شک۔ آج کا ہمارا موضوع دراصل انسانی نفسیات کا وہ علاقہ ہے جسے کسی لیبارٹری میں قید نہیں کیا جا سکتا۔
یہ وہ جذبات ہیں جو انسان کو اس کی اپنی حقیقت کا آئینہ دکھاتے ہیں۔ اور آج کے اس گہرے مطالعے کا موضوع ایمانوئل کانٹ کی مشہور کتاب کرٹیک آف ججمنٹ کا حصہ سوم ہے۔ اس کا عنوان ہے سبلائم، یعنی عظمت اور ہیبت کا فلسفہ۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب انسان کسی بہت بڑی یا بے پناہ طاقتور چیز کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ایک عجیب سا سنسنی خیز احساس پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اور اس میں سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کانٹ کے نزدیک یہ بحث صرف قدرتی مناظر یا اونچے پہاڑوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ذہن کی وسعت اور ہماری اخلاقی حیثیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ عموماً جب ہم کسی بہت بڑی اور شاندار چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم فوراً اسے خوبصورت کہہ دیتے ہیں، لیکن کانٹ کے نزدیک خوبصورتی اور ہیبت یعنی سبلائم میں زمین آسمان کا فرق ہے نا؟ جی ہاں، یہ فرق بہت بنیادی ہے۔ جب ہم خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو کانٹ کہتا ہے کہ اس کا تعلق چیزوں کی ظاہری شکل اور سب سے اہم بات ان کی حدود سے ہوتا ہے۔ یہ انسان کو ایک طرح کا سکون اور راحت دیتی ہے۔ مطلب جیسے ایک سلیقے سے تراشے گئے باغ کی طرح، جہاں ہر پودا ایک خاص ترتیب میں ہے اور ہر کیاری کی ایک واضح حد ہے۔ بالکل، دماغ اس پورے منظر کو آسانی سے اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، لیکن سبلائم اس کا بالکل الٹ ہے۔ اس کا تعلق بے شکلی اور لامحدودیت سے ہے۔ یعنی جس کی کوئی حد نہ ہو۔ ہاں، جیسے بے قابو تاریک اور گہرا سمندر، یا ایک ایسا طوفان جس کا نہ آغاز نظر آئے اور نہ انجام۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ احساس سکون نہیں دیتا، بلکہ کانٹ اسے منفی خوشی یا نیگیٹو پلیجر کہتا ہے۔ نیگیٹو پلیجر؟ اچھا۔ جی، یہ خالص خوشی نہیں ہے، بلکہ خوف اور حیرت کا ملا جلا احساس ہے۔ ایک طرح کا احترام اور ہیبت جس میں ذہن کھنچتا بھی ہے اور وسط سے گھبرا کر پیچھے بھی ہٹتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں آپ کی بات پر تھوڑا اعتراض ہے۔ اگر اس احساس میں خوف اور بے چینی شامل ہے تو پھر ہم اس سے لطف اندوز کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے، کوئی انسان خوف سے خوشی کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ یہ الجھن بالکل فطری ہے، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سبلائم کی کشش اسی تضاد میں پوشیدہ ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب انسان کسی لامحدود چیز کا سامنا کرتا ہے تو اس کی سوچنے کی صلاحیت ایک لمحے کے لیے بالکل رک جاتی ہے۔ یعنی دماغ میں ایک قسم کا سسٹم ایرر آ جاتا ہے، وہ ہینگ ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دماغ کا وہ حصہ جو چیزوں کو ناپ تول کر سمجھتا ہے وہ ہار مان لیتا ہے، لیکن اس ناکامی کے فوراً بعد ہماری ذہنی طاقتیں ایک نئے اور مضبوط انداز میں ابھرتی ہیں۔ لطف اس ڈرانے والی چیز کا نہیں، بلکہ اس بات کا ہے کہ ہمارا ذہن اس رکاوٹ کو پار کر کے ایک نئی طاقت کے ساتھ جاگ جاتا ہے۔ واہ، یہ تو کمال ہے۔ خوف اور حیرت کے اس ملاپ کو سمجھنے کے بعد اب ہم سبلائم کی پہلی قسم کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ حجم یا سائز سے تعلق رکھتی ہے۔ اسے کانٹ نے میتھمیٹیکل سبلائم کہا ہے نا؟ جی، میتھمیٹیکل سبلائم۔ یہ وہ احساس ہے جب ہم کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو اتنی بڑی ہو کہ اس کے مقابلے میں باقی ہر چیز چھوٹی لگنے لگے۔ مطلب انسان خود کو ایک حقیر ذرے جیسا محسوس کریں۔ ہاں، جب ہم کسی بہت بڑی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا تخیل یا امیجنیشن اس کے مکمل ہجوم کو سمیٹنے میں ناکام ہو جاتا ہے، لیکن اسی ناکامی کے لمحے میں ہماری عقل بیدار ہوتی ہے، جو لامحدود یا انفینٹی کا تصور کر سکتی ہے۔ زبردست مثالیں دی ہیں جو سختی سے قدرت کے مشاہدے تک محدود ہیں، جیسے برف کے دیواہیکل اہرام اور بے ترتیب پہاڑی سلسلے۔ لیکن مجھے وہ حجم ناپنے والا سلسلہ بڑا دلچسپ لگا، وہ جو ایک درخت کو پہاڑ سے ملانے والی بات ہے۔ ہاں، وہ ذہنی مشق بہت گہری ہے۔ آپ ایک درخت کو دیکھتے ہیں، دماغ اسے سمجھ لیتا ہے، پھر اس درخت کو ایک عظیم الشان پہاڑ کے سامنے رکھیں تو درخت دماغ سے غائب ہو جائے گا اور پہاڑ اس کی جگہ لے لے گا۔ بالکل، اور پھر اس پہاڑ کو پوری زمین کے قطر یا ڈایامیٹرز کے ساتھ ماپنے کی کوشش کریں۔ اب زمین کے سامنے تو وہ پہاڑ بھی ریت کے ذرے جیسا ہو جائے گا۔ اور پھر زمین کو ہمارے نظام شمسی کے سامنے رکھیں، پھر نظام شمسی کو ملکی وے کے سامنے، اور آخر میں ان گنت کہکشاؤں اور نیبولا کے لامحدود نظام کا تصور کریں۔ باپ رے، یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے
کیونکہ میرا دماغ تو اس وسعت کو ناپتے ناپتے بالکل تھک کر ہار مان لیتا ہے، تخیل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر میرا تخیل ہار گیا ہے تو کیا یہ میری ہار ہے؟ کیونکہ اگر میں ہاری ہوں تو پھر مجھے کیسے پتہ چلا کہ وہ چیز لامحدود ہے؟ آپ نے بالکل درست مقام پر انگلی رکھی ہے۔ جب ہمارا تخیل ہار مانتا ہے تو اسی لمحے ہماری عقل یا ریزن جاگ اٹھتی ہے۔ ہماری عقل اس لامحدودیت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو سبلائم اس پہاڑ یا کہکشاں میں نہیں ہے۔ اچھا، یعنی سبلائم کائنات کی بڑائی میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے دماغ کے اندر موجود ہے؟ بالکل، وہ پہاڑ اور ستارے تو محض خاموش مادہ ہیں۔ عظمت تو اس انسانی عقل میں ہے جو اس لامحدودیت کو سوچ سکتی ہے۔ تو ہماری ذہنی طاقتیں مادی کائنات کے کسی بھی پیمانے سے کہیں زیادہ بڑی ہیں۔ واہ، ہم تو ساری عمر پہاڑوں کو دیکھ کر انہیں عظیم سمجھتے رہے، جبکہ عظمت تو سوچنے والے دماغ میں تھی۔ خیر، حجم کی اس وسعت کے بعد اب گفتگو کا رخ قدرتی طور پر ہیبت کی دوسری قسم کی طرف مڑتا ہے، جو محض بڑی نہیں بلکہ بے پناہ طاقتور ہے۔ جی، اسے کانٹ ڈائنامیکل سبلائم کہتا ہے۔ یہ قدرت کی اس بے پناہ طاقت کا نام ہے جو انسان کو ایک لمحے میں مٹا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن اس ہیبت سے لطف اندوز ہونے کی ایک بنیادی شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ انسان خود کسی محفوظ مقام پر ہو۔ اگر آپ کشتی میں سمندر کے بیچ پھنسے ہیں اور طوفان آ جائے تو آپ کو کوئی سبلائم محسوس نہیں ہوگا، تب تو خالص موت کا خوف ہوگا۔ ہاں، وہ تو ظاہر ہے۔ کتاب میں دی گئی مثالیں بھی ایسی ہی ہیں۔ سر پر لٹکتی ہوئی خوفناک چٹانیں، آسمان پر گرجتے بادل، تباہی پھیلاتے آتش فشاں، بکھرا ہوا سمندر اور بڑی آبشاریں، یہ سب اپنی ذات میں ایک وحشت لیے ہوئے ہیں۔ بالکل، یہ انسان کو اس کی جسمانی کمزوری کا شدید احساس دلاتے ہیں۔ اس کو روزمرہ کی مثال سے جوڑتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی انتہائی مضبوط اور موٹے شیشے والی کھڑکی کے پیچھے کھڑے ہو کر باہر ایک خوفناک سمندری طوفان کو دیکھ رہے ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ طوفان آپ کے پرکھچے اڑا سکتا ہے، لیکن محفوظ ہونے کی وجہ سے آپ خوفزدہ ہونے کے بجائے اس کی طاقت کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہت عمدہ مثال ہے، لیکن اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قدرت اتنی طاقتور ہے اور ہم اتنے کمزور، تو یہ منظر ہمیں خوشی یا بالادستی کا احساس کیوں دیتا ہے؟ ہاں، منطقی طور پر تو انسان کو یہ دیکھ کر ڈپریشن میں جانا چاہیے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ پھر یہ سحر کہاں سے آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ قدرت ہماری صرف جسمانی ہستی کو، ہمارے گوشت پوست کو مٹا سکتی ہے، لیکن ہماری اندرونی شخصیت، ہمارے ارادے اور اخلاقی اصولوں پر اس کا کوئی غلبہ نہیں۔ اچھا، تو جب ہم کسی برفانی طوفان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم دراصل قدرت کی طاقت نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ اپنے اندر موجود اخلاقی جرات اور انسانی روح کی طاقت کو دریافت کر رہے ہوتے ہیں۔ 100% درست۔ سبلائم کا اصل کمال ہی یہ ہے کہ یہ انسان کے اندرونی اخلاقی شعور کو جگاتا ہے۔ یہ تو اس پوری بحث کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان صرف ایک طبعی یا جسمانی مخلوق نہیں ہے جو فطرت کے سامنے بے بس ہو جائے، بلکہ انسان ایک اخلاقی مخلوق ہے۔ ہماری اخلاقی منزل قدرت کی ہر طاقت سے بالاتر ہے۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ ہمیں مذہب اور توہم پرستی کے درمیان ایک نازک فرق بھی سمجھاتا ہے۔ کتاب میں کانٹ نے ایک بڑا گہرا نقطہ پیش کیا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ کانٹ کہتا ہے کہ سچا مذہب قدرت کی طاقتوں کے سامنے اندھے خوف اور توہم پرستی کا نام نہیں ہے، جس میں انسان صرف ڈر کر خوشامد کرتا ہے اور منتیں مانگتا ہے۔ ہاں، خوف کے مارے کانپنے والا تو سبلائم کا تجربہ کر ہی نہیں سکتا نا۔ بالکل، سچا مذہب دراصل ایک اخلاقی دلیری اور درستگی کے ساتھ خدا یا کائنات کی عظمت کا اعتراف کرنے کا نام ہے۔ اس میں انسان صرف جان بچانے کے ڈر سے نہیں جھکتا، بلکہ اپنی اخلاقی بلندی کو پہچانتے ہوئے احترام کے ساتھ سر تسلیم خم کرتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبلائم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات اور جسمانی خوف سے بالاتر ہو کر کسی بلندتر چیز کا احترام کر سکتے ہیں۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم نے جانا کہ سبلائم خوبصورتی سے مختلف ہے۔ یہ ایک ہیبت اور حیرت کا احساس ہے۔ ہاں، اور ہم نے اس کی دونوں اقسام میتھمیٹیکل اور ڈائنامیکل پر بات کی، اور یہ بھی سمجھا کہ یہ کیسے ہمارے اندر کے اخلاقی انسان کو بیدار کرتا ہے۔ بالکل۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس فکر سفر کو ختم کریں،
میں سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور گہرا سوال چھوڑے جاتی ہوں۔ اگر سبلائم کا تعلق صرف اور صرف ہمارے ذہن اور ہماری اخلاقی عقل سے ہے تو ذرا سوچئے، اگر اس کائنات میں اسے دیکھنے اور سمجھنے والا کوئی انسان موجود نہ ہو تو کیا یہ بکھرے ہوئے سمندر، یہ عظیم الشان کہکشائیں اور یہ آتش فشاں واقعی اپنی ذات میں عظیم اور ہیبت ناک ہیں؟ یہ تو بہت چونکا دینے والا خیال ہے۔ یعنی کیا یہ کائنات ہمارے بغیر محض ایک خاموش اور بے معنی مشین ہے؟ کیا کائنات کی ساری عظمت دراصل ہمارے اپنے ذہن میں قید ہے؟ بالکل سوچنے کی بات ہے نا؟ اور اس تجسس پر ہماری آج کی بحث ختم ہوتی ہے، لیکن کانٹ کے فلسفے کے اس سفر کے اگلے حصے میں ہم ٹیسٹ، آرٹ اور جینیس یعنی ذوق، فن اور عبقریت پر ایک اور شاندار بحث کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ دی ڈیپ ڈائیو کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کی ان چند گہری اور پیچیدہ تحریروں میں سے ایک پر بات کر رہے ہیں جس نے واقعی انسانی سوچ کا رخ بدل دیا۔ ہاں بالکل، اور یہ کوئی عام تحریر نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمارے پاس جو دستاویزی ذرائع ہیں آج، وہ مشہور جرمن فلسفی ایمانوئل کانٹ کی کتاب کرٹیک آف ججمنٹ کا حصہ 4 ہے۔ اور آج کی اس گفتگو کا مشن بہت واضح لیکن اتنا ہی دلچسپ بھی ہے۔ جی، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کانٹ کے نزدیک آرٹ اور جینیس اصل میں کیا ہے، مطلب ایک عظیم فن پارہ بنتا کیسے ہے۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں، ہم عام طور پر جینیس کا لفظ بہت آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں نا، کسی تیز دماغ والے بچے کے لیے کہہ دیا یا کسی بہت کامیاب سائنسدان کے لیے استعمال کر لیا۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن کانٹ اس لفظ کو بالکل ایک نئے اور سچ کہوں تو تھوڑے حیران کن انداز میں پیش کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے وہ اس سے بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بظاہر سیدھا لگتا ہے، لیکن جب آپ کانٹ کے خیالات پڑھتی ہیں، میرا مطلب ہے جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو کئی پرانے تصورات ٹوٹ جاتے ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں ہر چیز کو ماپنے، تولنے اور اس کا ایک فارمولا بنانے کی عادت پڑ چکی ہے سب کو۔ لیکن کانٹ جب آرٹ کی بات کرتا ہے تو وہ ان تمام نپے تلے فارمولوں کو، یعنی وہ انہیں بس کھڑکی سے باہر پھینک دیتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ دراصل کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اس حصے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، معاف کیجیے گا، وہ ثابت کر رہا ہے کہ سچا آرٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ ایک فیکٹری کی طرح پروڈیوس کر سکیں یا محض چند کتابیں پڑھ کر سیکھ لیں۔ اور یہی وہ بات ہے جس نے مجھے اسکرپٹ پڑھتے ہوئے سب سے زیادہ الجھن میں ڈالا۔ مطلب کانٹ کا یہ دعویٰ کہ عظیم آرٹ صرف اور صرف ایک قدرتی اور پیدائشی صلاحیت کا نتیجہ ہوتا ہے جسے وہ جینیس کہتا ہے، یہ بات تو کسی حد تک ان لوگوں کے لیے مایوس کن بھی ہو سکتی ہے۔ آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو آرٹ سیکھ رہے ہیں؟ ہاں بالکل، مطلب جو لوگ دن رات محنت کر کے کوئی فن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے اندر وہ پیدائشی چنگاری نہیں ہے تو آپ کبھی ایک عظیم آرٹسٹ بن ہی نہیں سکتے، چاہے آپ جتنی مرضی مشق کر لیں؟ میں سمجھتی ہوں یہ الجھن بالکل فطری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کانٹ کا نظریہ دراصل آرٹ کو میکینیکل کاموں سے الگ کرنے پر زور دیتا ہے۔ اچھا، میکینیکل کاموں سے؟ جی ہاں، جب وہ جینیس کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب محض ذہانت نہیں ہے۔ اس کے نزدیک جینیس قدرت کا وہ تحفہ ہے جو اس انسان کے ذریعے خود فن کے لیے نئے اصول بناتا ہے۔ یعنی وہ اصول خود وضع کرتا ہے؟ بالکل۔ مثال کے طور پر آپ ایک کرسی بنانا سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے واضح اصول ہیں کہ لکڑی کیسے کاٹنی ہے اور کیل کہاں لگانی ہے۔ ہاں، کرسی بنانے کا تو ایک مینول ہو سکتا ہے، لیکن آپ ایک شاہکار پینٹنگ بنانا اس طرح قدم بقدم نہیں سیکھ سکتے۔ رکیے، اگر بات صرف اصولوں اور قدرتی صلاحیت کی ہے تو پھر ہم سائنسدانوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا مطلب ہے، کیا ایک عظیم سائنسدان جس نے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھایا ہو وہ ایک جینیس نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ جی، کیونکہ کانٹ ایک سائنسی محقق اور ایک عظیم شاعر کے درمیان اتنی بڑی لکیر کیوں کھینچتا ہے؟ میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں کہ آئنسٹائن یا نیوٹن میں کوئی تخلیقی چنگاری نہیں تھی۔ آپ کا یہ سوال اسی بحث کے بالکل مرکز میں موجود ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کانٹ نے اپنی کتاب میں اس کا بڑی تفصیل سے جواب دیا ہے۔ وہ نیوٹن کی ہی مثال لیتا ہے۔ اچھا، تو وہ نیوٹن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟
کانٹ اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ نیوٹن کا دماغ غیر معمولی تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ نیوٹن نے اپنی کتاب پرنسپیا میں جو کچھ بھی دریافت کیا وہ کائنات کے طبعی اصول تھے۔ تو اس میں حرج کیا ہے؟ حرج نہیں ہے، فرق ہے۔ نیوٹن ان اصولوں کو ایک کاغذ پر لکھ سکتا ہے اور پھر قدم بقدم شروع سے لے کر آخر تک کسی بھی عام شخص کو سمجھا سکتا ہے کہ وہ اس نتیجے تک کیسے پہنچا۔ ہاں، وہ فارمولے بتا سکتا ہے۔ بالکل۔ سائنس میں ہر چیز واضح تصورات یعنی کانسیپٹس پر مبنی ہوتی ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ سائنس ایک ایسا راستہ ہے جس پر اگر ایک شخص چل کر منزل تک پہنچ گیا ہے تو وہ پیچھے آنے والوں کے لیے باقاعدہ نقش قدم چھوڑ جاتا ہے؟ جی بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اور کوئی بھی ان قدموں پر چل کر وہی منزل پا سکتا ہے؟ 100% سائنس کے علم کی منتقلی ممکن ہے۔ آپ نیوٹن کا فارمولا سیکھ کر بالکل نیوٹن جیسا نتیجہ نکال سکتے ہیں، لیکن اب اس کے مقابلے میں کانٹ قدیم یونان کے عظیم شاعر ہومر کی مثال لاتا ہے۔ وہ ہومر کی؟ جی، کانٹ پوچھتا ہے کہ کیا ہومر کسی کو یہ سکھا سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں وہ لافانی اور شاندار استعارے کیسے ابھرے؟ یہ تو واقعی ممکن نہیں لگتا۔ بالکل۔ کیا ہومر کے پاس کوئی ایسا کتابچہ تھا جس میں لکھا ہو کہ پہلے مرحلے میں نے اس طرح سوچا، دوسرے میں نے الفاظ کو اس زاویے سے جوڑا اور پھر یہ عظیم نظم تیار ہو گئی؟ ظاہر ہے ایسا کوئی کتابچہ نہیں تھا۔ ہاں، کیونکہ ہومر خود نہیں جانتا تھا کہ وہ شاہکار اس کے اندر سے کیسے اور کیوں تخلیق ہوا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یعنی ایک سائنسداں کائنات کے ان قوانین کو دریافت کر رہا ہے جو پہلے سے وہاں موجود ہیں۔ وہ قانون بناتا نہیں ہے، بس انہیں سامنے لاتا ہے۔ یہی بات ہے۔ لیکن ایک آرٹسٹ جو کہ کانٹ کی نظر میں سچا جینیس ہے، وہ بنے بنائے قوانین پر عمل نہیں کرتا، بلکہ اس کی وہ قدرتی صلاحیت اس فن پارے کے لیے خود ایک نیا قانون وضع کر دیتی ہے۔ کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ یہی کانٹ کا سب سے اہم اور بنیادی نقطہ ہے۔ جینیس وہ صلاحیت ہے جو ان چیزوں کے لیے قانون بناتی ہے جن کا پہلے سے کوئی قانون موجود نہیں ہوتا۔ یعنی یہ کوئی سیکھی ہوئی ہنرمندی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک ایسا فطری چشمہ ہے جس سے خیالات بس ابل پڑتے ہیں۔ اسی لیے کانٹ کہتا ہے کہ جینیس کی سب سے پہلی خوبی ہی اس کی اوریجنلٹی یا انفرادیت ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں بناتا جس کی پہلے سے کوئی مثال موجود ہو۔ اچھا، لیکن اگر ہر عظیم آرٹسٹ اپنے ہی اصول خود بنا رہا ہے اور کوئی واضح قواعد استعمال نہیں کر رہا، تو پھر یہ کیسے طے ہوتا ہے کہ جو چیز اس نے بنائی ہے وہ واقعی خوبصورت ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ مطلب اگر میں کسی کاغذ پر آنکھیں بند کر کے بے ترتیب لکیریں کھینچ دوں اور دعویٰ کروں کہ یہ میرے اندر کی قدرتی صلاحیت کا نتیجہ ہے اور اس کا کوئی اصول نہیں، تو کیا وہ عظیم آرٹ بن جائے گا؟ یہ ایک بہترین اور بہت ہی منطقی اعتراض ہے، اور آپ کو بتاؤں کانٹ کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ لوگ یہ سوال اٹھائیں گے۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں، اگر فنکار کے پاس کوئی واضح ہدایت نامہ یا فارمولا نہیں ہے تو پھر ہم کسی شاہکار کو محض ایک بے تکے کام سے الگ کیسے کرتے ہیں؟ یہاں کانٹ آرٹ کی ظاہری شکل کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت شرط عائد کرتا ہے۔ کیسی شرط؟ وہ کہتا ہے کہ خوبصورت آرٹ کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ بنے بنائے اصولوں سے آزاد تو ہو، لیکن اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہو جیسے وہ قدرت کا ہی کوئی حصہ ہو۔ قدرت کا حصہ محسوس ہونے سے کیا مراد ہے؟ مطلب کیا اسے کسی درخت یا جنگلی پھول کی طرح لگنا چاہیے؟ آپ نے بالکل صحیح مثال پکڑی۔ اگر ہم جنگل میں کھلے کسی پھول کو دیکھیں تو کیا ہمیں اس میں کوئی تکلف یا بناوٹ نظر آتی ہے؟ نہیں، وہ تو بالکل قدرتی ہوتا ہے۔ وہ بس قدرتی طور پر ایک دلکش شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی پنکھڑیوں میں ایک روانی ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ قدرت کا عمل ہے، اس میں کوئی انسانی محنت شامل نہیں۔ صحیح۔ اب جب بات آرٹ کی آتی ہے تو کانٹ کہتا ہے کہ ہمیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پینٹنگ یا نظم کسی انسان نے شعوری ارادے سے بنائی ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ ہاں، وہ تو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس فن پارے میں وہ بوجھ، وہ مشقت اور وہ قواعد کی جکڑن نظر نہیں آنی چاہیے۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم کسی ماہر رقاص کو سٹیج پر رقص کرتے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ مطلب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے اس 3 منٹ کی پرفارمنس کے لیے شاید کئی سالوں تک روزانہ 10 گھنٹے خون پسینہ ایک کیا ہوگا۔ اس نے اپنے جسم کو ایک سخت ڈسپلن کا پابند کیا ہوگا۔ ہاں، بہت سخت محنت ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس قدر ہلکا،
بے ساختہ اور روانی میں ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو اس کی برسوں کی وہ مشقت نظر نہیں آتی۔ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ بس ہوا میں تیر رہا ہے، جیسے یہ اس کا قدرتی عمل ہو۔ آپ نے یہ رقاص والی مثال بہت شاندار دی ہے۔ فنکار کے ہنر کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ اپنے ہنر کو چھپا لے۔ یعنی ہنر نظر نہ آئے؟ جی، جب آپ کوئی پینٹنگ دیکھیں یا کوئی دھن سنیں اور آپ کو فوراً یہ احساس ہونے لگے کہ او یہاں اس نے یہ تکنیک استعمال کی ہے اور یہاں یہ اصول لگایا ہے، تو کانٹ کے نزدیک وہ چیز میکینیکل تو ہو سکتی ہے لیکن سچا آرٹ نہیں۔ تو سچا آرٹ وہی ہے جو قدرت کی طرح بے ساختہ لگے۔ بالکل، سچا آرٹ وہی ہے جو ایسا محسوس ہو گویا وہ قدرت نے خود تخلیق کیا ہے۔ اس میں وہ آزادی ہونی چاہیے جو تکلف سے پاک ہو۔ لیکن یہاں ایک تضاد محسوس ہوتا ہے مجھے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آرٹسٹ شعوری طور پر ارادے کے ساتھ محنت کر کے کچھ بنا رہا ہے، اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں وہ بغیر کسی شعوری اصول کے ایسا کر رہا ہے اور اس کا کام قدرتی لگنا چاہیے۔ تو اگر ایک شخص کے اندر واقعی وہ جینیس موجود ہے جو قدرت کی طرح بے ساختہ ہے، تو کیا وہ بس جو دل میں آئے بغیر سوچے سمجھے کینوس پہ پھینک دے تو وہ آرٹ بن جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مطلب کیا اس کی اس قدرتی آزادی پر کوئی لگام، کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے؟ اس مقام پر آ کر کانٹ کا فلسفہ اپنی اصل گہرائی دکھاتا ہے۔ وہ آرٹسٹ کو مکمل طور پر بے لگام نہیں چھوڑتا۔ اچھا، جی، وہ ایک اور بہت اہم عنصر متعارف کرواتا ہے، اور وہ ہے ٹیسٹ یعنی ذوق۔ کانٹ کہتا ہے کہ صرف جینیس کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ذوق کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے۔ ذوق۔ تو ان دونوں کا کیا رشتہ ہے آپس میں؟ ان دونوں کے درمیان ایک بہت ہی عجیب، گہرا اور بعض اوقات تصادم والا رشتہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں مل کر ہی وہ جادو پیدا کرتے ہیں جسے ہم شاہکار کہتے ہیں۔ تو یہ ذوق یہاں کیا کر رہا ہے؟ اگر جینیس آزادی کا نام ہے، تو کیا ذوق اس آزادی کو قید کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ ذوق کا کام قید کرنا نہیں، بلکہ اسے ایک قابل فہم شکل دینا ہے۔ کانٹ وضاحت کرتا ہے کہ جینیس کا کام صرف اور صرف خام مواد پیدا کرنا ہے۔ خام مواد سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ایک ایسا طاقتور اور جوش سے بھرا ہوا تخیل ہے جو نئے خیالات، نئے استعارے اور نئی شکلیں تخلیق کر رہا ہے۔ تصور کریں کہ ایک دریا میں اچانک طغیانی آ گئی ہے۔ پانی بہت طاقتور ہے، ہاں، لیکن اگر اس پانی کو کوئی سمت نہ دی جائے تو وہ محض ایک تباہ کن سیلاب بن جائے گا یا ہر طرف پھیل کر اپنی طاقت کھو دے گا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ ذوق اس دریا کے کناروں کا کام کرتا ہے؟ وہ اس طغیانی کو ایک خوبصورت نہر کی شکل دیتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان بے لگام خیالات کو پرکھنے، تراشنے اور ان میں ایک جمالیاتی توازن لانے کا کام یہ ذوق کرتا ہے۔ کانٹ اس کے لیے بہت سخت مگر معنی خیز الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کیا الفاظ استعمال کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ذوق اصل میں جینیس کے پر کترتا ہے۔ یہ اس کی اونچی، بے قابو اور شاید غیر منطقی اڑان کو نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ ذوق اس بے پناہ تخیل کو مہذب بناتا ہے تاکہ وہ باقی لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہ تو ایک طرح کے اندرونی ایڈیٹر والی بات ہو گئی۔ ہاں، بالکل، ایک ایڈیٹر۔ جیسے کوئی لکھاری جب پہلا ڈرافٹ لکھتا ہے تو وہ اپنے جذبات کی رو میں بہہ کر 20 صفحات لکھ ڈالتا ہے۔ وہ اس کا جینیس ہے، اس کی خام تخلیق۔ صحیح۔ لیکن جب وہ دوبارہ اسے پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، یہ پیراگراف فالتو ہے، یہ جملہ کہانی کا بہاؤ توڑ رہا ہے، اس لفظ کی جگہ دوسرا لفظ زیادہ بہتر احساس دے گا، تو وہ دراصل اپنا ذوق استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی یہ ایڈیٹر والی تشبیہ بالکل درست ہے۔ ذوق کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تخیل کی رہنمائی کرے۔ اگر تخیل اکیلا اور بے قابو ہو تو وہ شاید کوئی ایسی چیز تخلیق کر دے جو صرف اس فنکار کی حد تک تو معنی رکھتی ہو، لیکن باقی دنیا کے لیے وہ محض ایک الجھن ہو۔ تو ذوق اسے قابل فہم بناتا ہے۔ جی، ذوق اسے ایک ایسی شکل دیتا ہے جو آفاقی طور پر قابل فہم اور دلکش ہو۔ مگر رکیے، اگر ان دونوں کا کام اتنا مختلف ہے تو یقیناً کبھی نہ کبھی ان میں ٹکراؤ بھی ہوتا ہوگا۔ بالکل ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک آرٹسٹ کے ذہن میں ایک انتہائی انوکھا، پاگل پن کی حد تک نیا اور دھماکہ خیز خیال آیا ہے۔ وہ اس کا جینیس ہے، لیکن اس کا ایڈیٹر یعنی اس کا ذوق اس سے کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم نے اسے اس طرح پیش کیا تو یہ توازن سے باہر ہو جائے گا۔ ہاں، یہ لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہو جائے گا۔ جی، اب ایسی صورتحال میں کانٹ کے نزدیک فنکار کو کس کی بات ماننی چاہیے؟
کیا اسے اپنے جینیس کی قربانی دینی چاہیے یا ذوق کے اصول توڑ دینے چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جہاں کانٹ اپنا حتمی فیصلہ سناتا ہے، اور اس کا جواب شاید کچھ لوگوں کو حیران کر دے۔ کانٹ کہتا ہے کہ ایک عظیم شاہکار میں ان دونوں کا مکمل توازن ہونا چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا مقام آ جائے جہاں تصادم ناگزیر ہو تو آرٹسٹ کو اپنے بے لگام تخیل یعنی جینیس کی قربانی دے دینی چاہیے۔ کیا واقعی؟ یہ تو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے۔ کیوں عجیب لگتا ہے؟ مطلب کانٹ جو اب تک جینیس کو آرٹ کی روح مان رہا تھا، وہ اچانک ذوق کو زیادہ اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ کیا یہ فن کی اصل روح کا گلا گھونٹنے والی بات نہیں ہے؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن کانٹ کی اس بات کے پیچھے ایک بہت ٹھوس منطق ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ اگر کوئی چیز دوسرے انسانوں تک اپنا احساس منتقل بھی نہیں کر سکتی تو اس کا فائدہ کیا؟ یعنی وہ آفاقی سطح پر قابل فہم ہونی چاہیے۔ بالکل، ذوق ہی وہ پل ہے جو اس فن پالے کو آرٹسٹ کے ذہن سے نکال کر دیکھنے والے کے دل تک پہنچاتا ہے۔ اگر آپ صرف جینیس کو بے لگام چھوڑ دیں گے تو آپ کو شاید ایک لمحے کے لیے حیرت تو محسوس ہو، لیکن وہ مستقل اور پرسکون خوبصورتی کبھی نہیں مل پائے گی جو ایک متوازن آرٹ کی پہچان ہوتی ہے۔ جی، کانٹ کے نزدیک جینیس کو اپنے آپ کو ذوق کی حدود میں خوش اسلوبی سے ڈھالنا پڑتا ہے، تبھی وہ سچا شاہکار بنتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کو ایک جگہ جمع کریں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے۔ آرٹسٹ کے اندر ایک قدرتی طوفان یعنی جینیس ہوتا ہے۔ وہ اس طوفان کو اپنے ذوق کے ذریعے تراشتا ہے، اور یہ سب کچھ اتنا قدرتی محسوس ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی بناوٹ نظر نہ آئے۔ بالکل درست۔ لیکن اس عمل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا آرٹسٹ خود کبھی یہ سمجھ پاتا ہے کہ اس نے جو بنایا وہ کیسے بن گیا؟ نہیں، یہی تو بات ہے۔ تو کیا آرٹ کا واقعی کوئی ہدایت نامہ یا مینول نہیں ہوتا؟ یہ بالکل درست اور حتمی نتیجہ ہے۔ اس سارے عمل کا، تخیل اور ذوق کے اس انوکھے اور پراسرار ملاپ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آرٹسٹ کا اپنا کام خود اس کی اپنی منطقی سمجھ سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ خود حیران ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیسے کر لیا؟ جی بالکل، فنکار شعوری اور منطقی سطح پر کسی بھی صورت کے بیان نہیں کر سکتا کہ اس نے وہ شاہکار کیسے تخلیق کیا۔ یعنی وہ صبح اٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ آج میں ایک ایسا شاہکار بناؤں گا جو تاریخ بدل دے گا، اور پھر انڈے ابالنے کی طرح قدم بقدم اس کی ترکیب پر عمل کرے، بلکہ وہ بس اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ اپنے اندر کی آواز سنتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے وہ تخلیق رونما ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کانٹ کہتا ہے کہ جینیس کو سکھایا نہیں جا سکتا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ کانٹ کا ایک بہت ہی سخت لیکن سچا جملہ ہے کہ سیکھنا محض نکالی کا نام ہے۔ اگر کوئی چیز باقاعدہ کلاس روم میں اصولوں کے تحت سکھائی جا سکتی ہے تو وہ سائنس ہے، میکینیکل ہنر ہے، لیکن وہ سچا آرٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر جینیس اور آرٹ سکھایا نہیں جا سکتا تو پھر یہ تمام آرٹ سکول، یہ پینٹنگ کی کلاسیں اور میوزک اکیڈمیاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ کیا یہ سب وقت کا ضیاع ہے؟ اور اگر ایک عظیم فنکار اپنا فن کسی کو سکھا ہی نہیں سکتا تو پھر آرٹ کا سفر آگے کیسے بڑھتا ہے؟ ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک دور کے عظیم فنکاروں کے بعد اگلے دور میں نئے اور شاندار فنکار پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ایک زبردست سوال ہے، اور اس کا جواب کانٹ کے پورے نظریے کا سب سے دلکش حصہ ہے۔ کانٹ یہ نہیں کہتا کہ آرٹ سکول بیکار ہیں، آپ وہاں ٹیکنیک، برش پکڑنے کا طریقہ، رنگوں کا ملاپ، یہ سب سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ تو ہنر ہوا نا؟ جی، وہ ہنر ہے۔ سچا آرٹ جو تاریخ میں زندہ رہتا ہے وہ اس ہنر سے آگے کی چیز ہے۔ جب بات آتی ہے کہ ایک فنکار دوسرے کو کیسے متاثر کرتا ہے تو کانٹ اندھی تقلید اور سچی پیروی میں ایک بہت واضح فرق کرتا ہے۔ اندھی تقلید اور سچی پیروی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بظاہر تو ایک جیسے الفاظ لگتے ہیں۔ دیکھیں، اندھی تقلید کا مطلب ہے کہ اگر پکاسو نے ایک خاص طریقے سے چہرے بنائے ہیں تو آپ بھی برش پکڑیں اور بالکل ویسے ہی چہرے بنانا شروع کر دیں۔ آپ اس کی نقل کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ تو کاپی کرنا ہو گیا۔ یہ سکھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ آپ کو ایک جینیس نہیں بناتا۔ اس کے برعکس کانٹ کے نزدیک جب ایک جینیس کوئی شاہکار تخلیق کرتا ہے تو وہ آنے والے آرٹسٹوں کے لیے نقل مارنے کا مواد مہیا نہیں کرتا۔ تو پھر کیا مہیا کرتا ہے؟ وہ ان کے لیے ایک ماڈل بن جاتا ہے، ایک روحانی تحریک کا کام کرتا ہے۔ ہاں، تو وہ ہو بہو نقل نہیں سکھاتا، بلکہ وہ اس نئے آرٹسٹ کو یہ جرت دیتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکے۔ بالکل۔ وہ اسے یہ بتاتا ہے کہ دیکھو،
میں نے اپنے اندر کی آواز کو اس طرح آزادی دی ہے، اب تم جاؤ اور اپنے اندر کا وہ فطری ٹیلنٹ ڈھونڈو جو ابھی سویا ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک روح کا دوسری روح سے مکالمہ ہے۔ نیا آرٹسٹ پہلے والے کی لکیر نہیں پیٹتا، وہ اس عظیم فن پارے کو دیکھ کر یہ تحریک پاتا ہے کہ اپنے تخیل کو ذوق کے ساتھ کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو جو نئے اصول وہ بناتا ہے وہ اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ جی، وہ کسی استاد کی کاپی نہیں ہوتے بلکہ اس کے اپنے اندر سے جنم لیتے ہیں۔ ایک جینیس دوسرے جینیس کو اس کی اپنی آزادی کا احساس دلاتا ہے۔ وہ اسے سکھاتا نہیں ہے، وہ اسے بیدار کرتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک مثور کن تصور ہے۔ ہم عموماً یہی سوچتے ہیں کہ علم کی طرح آرٹ بھی سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، لیکن کانٹ کے مطابق آرٹ کی منتقلی فارمولوں کے ذریعے نہیں بلکہ الہام اور بیداری کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہاں، ایک دیے سے دوسرا دیا جلتا ضرور ہے، لیکن ہر دیے کی روشنی اس کا اپنا قدرتی کمال ہے۔ اور یہی وہ آزادی اور بے ساختگی ہے جو انسانی ہاتھوں سے بنی کسی چیز کو وقت اور زمان و مکان کی قید سے آزاد کر کے ہمیشہ کے لیے لافانی بنا دیتی ہے۔ سچے آرٹ کی کشش اسی لیے کبھی کم نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ ہر دور میں انسان کی روح سے براہ راست کلام کرتا ہے۔ بالکل۔ چلیں آج کی اس انتہائی گہری، دلچسپ اور کسی حد تک ذہن کو چکرا دینے والی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ جی ضرور۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے یہ سیکھا کہ کانٹ کے مطابق آرٹ کی اصل بنیاد ایک ایسی قدرتی صلاحیت یعنی جینیس ہے جسے سائنس کی طرح فارمولوں اور مساوات میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ سائنس دریافت کرتی ہے لیکن جینیس اپنے اصول خود تخلیق کرتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سچا اور خوبصورت آرٹ وہ ہے جو قدرت کی طرح بالکل فطری اور بے ساختہ محسوس ہو، اس میں قواعد کی مشقت یا بناوٹ کا بوجھ نظر نہ آئے۔ ہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک عظیم شاہکار محض بے لگام تخیل کی اڑان نہیں ہے، بلکہ یہ اس تخیل یعنی جینیس اور اس کو خوبصورتی سے تراشنے والے ذوق کے بہترین توازن سے ہی وجود میں آتا ہے۔ اور یہ توازن اتنا پراسرار ہے کہ فنکار خود نہیں جانتا کہ اس نے یہ کمال کیسے کر دیا۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ آرٹ کا یہ سفر محض نکالی سے نہیں بلکہ ایک اندرونی بیداری سے طے ہوتا ہے۔ جی، لیکن اس ساری منطق اور فلسفے کو سمجھنے کے بعد اب میرے ذہن میں ایک بہت ہی حیران کن اور بڑا خیال دستک دے رہا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ہم نے ایک پوری گفتگو میں اس بات پر زور دیا کہ ایک خوبصورت فن پارے کے پیچھے ایک باقاعدہ مقصد، محنت اور توازن ہوتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، اور اس کے پیچھے ایک غیر معمولی انسان کی جینیس چھپی ہوتی ہے جو اس فن پارے کو بالکل قدرتی بنا کر پیش کرتی ہے۔ ہاں، ہم نے یہی ڈسکس کیا۔ تو ذرا اس زاویے سے سوچیں، جب ہم قدرت کے حیرت انگیز اور انتہائی پیچیدہ مناظر کو دیکھتے ہیں، جیسے کسی جنگلی پھول کی مکمل اور متناسب ساخت، یا کسی مور کے پروں میں بکھرے ہوئے رنگوں کی بے مثال ترتیب، یا نظام شمسی کا ایک محتاط توازن، تو کیا وہ بھی کسی بہت بڑے مقصد یا کسی عظیم ترین آرٹسٹ کی موجودگی کا اشارہ نہیں دیتے؟ یہ واقعی ایک قدرتی اگلا قدم ہے اس سوچ کے دھارے پر چلتے ہوئے۔ اگر آرٹ ہمیں فطرت جیسا محسوس ہوتا ہے تو کیا خود فطرت ہمیں کسی عظیم آرٹسٹ کا شاہکار محسوس نہیں ہوتی؟ جی بالکل۔ کیا یہ پوری قدرت خود ایک باقاعدہ اور سوچے سمجھے مقصد کے تحت کام کر رہی ہے؟ یہی تو بات ہے۔ کیا یہ وسیع کائنات محض اندھے قوانین، کیمیائی رد عمل اور اتفاقات کا نتیجہ ہے، یا اس بے پناہ خوبصورتی، اس تنظیم اور اس پیچیدگی کے پیچھے کوئی گہرا مقصدی ربط موجود ہے؟ اگر آرٹ بغیر مقصد کے نہیں ہوتا تو کیا قدرت کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہی وہ سحر انگیز، گہرا اور شاید انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سوال ہے جسے ہم اپنی اگلی گفتگو کا مرکز بنائیں گے۔ اس اگلے تفصیلی جائزے میں ہم کانٹ کی اسی کتاب کے ایک اور حیرت انگیز حصے پر بات کریں گے اور قدرت کے اس پوشیدہ مقصد یا ڈیزائن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے ذاتی طور پر اس موضوع کی گہرائیوں میں اترنے کا بے صبری سے انتظار رہے گا، کیونکہ وہ حصہ فلسفے اور سائنس کی سرحدوں کو اور بھی قریب لے آتا ہے۔ اور تب تک کے لیے سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ کی نظر کسی عظیم عمارت،
کسی دلکش پینٹنگ یا حتیٰ کہ کسی خوبصورت درخت پر پڑے تو اس پوشیدہ چنگاری کو ضرور محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا جو انسان کو سائنس کے ٹھوس اصولوں اور آرٹ کی بے ساختہ آزادی دونوں جہانوں کا فاتح بناتی ہے۔ کیا واقعی ہم اس کائنات کے کینوس پر بکھرے ہوئے کسی اور ہی بڑے اور نامعلوم شاہکار کا حصہ ہیں؟ یہ سوال یقیناً ہمیں ایک طویل عرصے تک سوچنے پر مجبور کرتا رہے گا۔ سننے کا بہت شکریہ۔ اگلی بار ملتے ہیں ایک اور نئے تفصیلی جائزے کے ساتھ۔ السلام علیکم اور ہمارے چینل کی ایک اور تفصیلی بحث میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی زبردست اور گہرے موضوع کی تہیں کھولنے والے ہیں۔ جی بالکل، اور آج کا ہمارا موضوع فلسفے کے ایک بہت بڑے نام ایمینوئل کانٹ کی مشہور زمانہ کتاب پر مبنی ہے۔ ہاں، ان کی کتاب کرٹیک آف ججمنٹ کا حصہ 5، جس کا عنوان ہے ٹیلیولوجیکل ججمنٹ، یعنی قدرت میں مقصد کا تصور۔ اور اس گفتگو کا ہمارا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہ کائنات محض ایک اندھی مشین ہے یا اس کے پیچھے باقاعدہ کوئی مقصد کام کر رہا ہے، اور ہمارا انسانی ذہن اس کو کیسے سمجھتا ہے؟ ٹھیک ہے، ذرا اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ کانٹ کے مطابق ہم جب بھی قدرت کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن فطری طور پر اسے ایک مقصد کے تحت کام کرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت میں ہر چیز ایک دوسرے کے لیے بنی ہوئی لگتی ہے۔ مطلب آپ کسی بھی ماحولیاتی نظام یا ایکو سسٹم کو دیکھ لیں۔ اچھا، جیسے وہ مثال ہے نا کہ دریا پہاڑوں سے معدنیات اور مٹی بہا کر لاتے ہیں تاکہ میدانوں میں پودے اگ سکیں۔ ہاں بالکل، اور پھر پودے اس لیے اگتے ہیں تاکہ ان پر انحصار کرنے والے جانوروں کو خوراک مل سکے۔ سرد علاقوں میں برف باری ہوتی ہے تو وہ زمین پر ایک چادر بچھا دیتی ہے تاکہ بیج شدید سردی سے محفوظ رہیں۔ ارے واہ، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے قدرت کسی بہت بڑی اور سوچی سمجھی منصوبہ بندی پر عمل کر رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور کانٹ اس حیرت انگیز ہم آہنگی کو بیرونی مقصدیت یعنی ایکسٹرنل پرپسونیس کا نام دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک چیز دوسری چیز کے لیے فائدہ مند ہے۔ بیرونی مقصدیت تو کیا یہ چیز اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ کائنات مقصدی ہے، مطلب ہر چیز دوسرے کی مدد کر رہی ہے؟ کانٹ کہتا ہے کہ نہیں، یہ حتمی ثبوت نہیں ہے۔ وہ یہاں ایک بہت بڑی تنبیہ کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے دریا کو مٹی لانے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو، یہ محض کشش ثقل اور پانی کے بہاؤ کا ایک اندھا طبعیاتی نتیجہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اوہ صحیح، میں سمجھ گیا۔ یعنی ضروری نہیں کہ پودے جانوروں کے لیے اگے ہوں، شاید جانوروں نے بس اس ماحول کے حساب سے خود کو ڈھال لیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی لیے کانٹ کہتا ہے کہ اصل معاملہ بیرونی مقصدیت میں نہیں بلکہ اندرونی مقصدیت یعنی انٹرنل پرپوزونیس میں چھپا ہے۔ اندرونی مقصدیت، اور یہاں وہ جانداروں کی یا آرگنزمز کی بات کرتا ہے نا؟ جی ہاں، اور میں اس کو تھوڑا اور واضح کرتی ہوں اس کی مشہور درخت والی مثال سے۔ ہاں، وہ درخت والی مثال تو بہت زبردست ہے۔ دیکھیں، کانٹ کہتا ہے کہ درخت کے کام کرنے کے طریقے پر غور کریں۔ اول تو یہ کہ ایک درخت اپنی نسل کا ایک نیا درخت پیدا کرتا ہے۔ وہ محض مادی شے نہیں بنا رہا، وہ ایک نئی زندگی کو جنم دے رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ درخت خود کو بھی تو مسلسل برقرار رکھتا ہے۔ وہ زمین سے پانی کھینچتا ہے، ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتا ہے اور انہیں اپنی نشوونما میں بدل دیتا ہے۔ جی، اور یہاں جو تیسری بات کانٹ بیان کرتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ وہ کون سی؟ وہ یہ کہ درخت کا ہر حصہ دوسرے حصے کی بقا کے لیے کام کر رہا ہے۔ پتے خوراک بناتے ہیں جو جڑوں کو زندہ رکھتی ہے، اور جڑیں پانی کھینچتی ہیں جو پتوں کو مرجھانے سے بچاتا ہے۔ یعنی جاندار کا ہر حصہ نہ صرف دوسرے حصوں کی وجہ سے موجود ہے بلکہ وہ پورے نظام کی بقا کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ بالکل، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک منظم مقصد کی طرف واضح اشارہ ہے۔ اچھا، ایک منٹ، میں یہاں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جی پوچھے۔ مطلب اگر ہم انسان کی بنائی ہوئی کسی مشین کو دیکھیں، مثلا ایک پرانی طرز کی جیبی گھڑی کو لے لیں، تو کیا وہ بھی درخت کی طرح نہیں ہے؟ وہ کیسے؟ میں تھوڑا سمجھی نہیں۔ دیکھیں نا، گھڑی میں بھی تو سارے پرزے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ ایک پہیا گھوم کر دوسرے کو حرکت دیتا ہے، تبھی تو سوئیاں چلتی ہیں۔
تو پھر درخت اور مشین میں بنیادی فرق کیا ہوا؟ یہ بظاہر بہت مضبوط دلیل لگتی ہے اور اکثر لوگ اسی وجہ سے کائنات کو ایک بڑی مشین سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن کانٹ اس دلیل کو سختی سے رد کرتا ہے۔ کیوں؟ پرزے تو وہاں بھی ایک ساتھ کام کر رہے ہیں نا، ایک مقصد کے لیے۔ ہاں، لیکن ذرا سوچیں، کیا گھڑی کا ایک پہیہ خود سے کوئی دوسرا نیا پہیہ پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں کر سکتا۔ اور کیا کوئی ٹوٹی ہوئی گھڑی خود کو خود ہی ٹھیک کر سکتی ہے؟ جیسے درخت کا کوئی حصہ زخمی ہو جائے تو وہ خود کو ہیل کرتا ہے۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، ٹوٹی ہوئی گھڑی تو بس رک جائے گی۔ بالکل، کیونکہ مشین میں حصوں کو جوڑنے والی طاقت اس مشین کے باہر سے آتی ہے، ایک انسان یا ایک بیرونی ذہانت ان کو جوڑتی ہے۔ صحیح، جبکہ قدرت کی تنظیم اس سے یکسر مختلف ہے۔ درخت میں حصوں کو بنانے کی طاقت باہر سے نہیں آتی، بلکہ اس کے اپنے اندر سے آتی ہے۔ ایگزیکٹلی، مادہ خود کو منظم کر رہا ہے۔ یہاں سے بات باقی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو اگر قدرت کوئی مشین نہیں ہے تو کیا سائنس کے جو مشینی قوانین ہیں وہ قدرت کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہیں؟ دیکھیں، اس مقام پر آ کر کانٹ دو مختلف قسم کی وضاحتوں کے درمیان ایک لکیر کھینچتا ہے۔ ایک ہے میکینیکل ایکسپلینیشن اور دوسری ہے ٹیلیولوجیکل ایکسپلینیشن۔ اچھا، تو یہ میکینیکل یعنی مشینی وضاحت کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو اس کے حصوں کی حرکت، ان کے ٹکراؤ اور مادی وجوہات سے سمجھنا، جیسے بارش کا برسنا محض سورج کی حرارت، بخارات اور کشش ثقل کا نتیجہ ہے۔ صحیح، اس میں کسی ارادے یا مقصد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوسری وضاحت کیا ہے؟ دوسری ہے ٹیلیولوجیکل وضاحت۔ ٹیلیولوجی کا لفظ یونانی زبان کے لفظ ٹیلوس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے مقصد، یعنی چیزوں کو ان کے آخری مقصد یا فائنل پرپس کے حوالے سے سمجھنا۔ جیسے اگر میں آنکھ کی مثال دوں تو کیا مشینی طور پر یہ کہنا کافی ہے کہ روشنی کورنیا سے ٹکراتی ہے، ریٹینا پر عکس بناتی ہے اور سگنل دماغ تک جاتے ہیں؟ یہ وضاحت درست تو ہے، لیکن نامکمل محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آنکھ کی اس پیچیدگی کو دیکھ کر ذہن فوراً یہ کہتا ہے کہ یہ سارے پرزے اندھے اتفاق سے نہیں جڑے، بلکہ یہ دیکھنے کے مقصد کے لیے تشکیل دیے گئے ہیں۔ ارے واہ، مطلب مشین میں حصے مل کر ایک مکمل چیز بناتے ہیں، لیکن جاندار میں پورا نظام یا دیکھنے کا جو مقصد ہے وہ ایسا لگتا ہے جس سے حصوں سے پہلے موجود تھا۔ جی بالکل، آپ نے بالکل کانٹ کے ذہن کی ترجمانی کی ہے، اور یہاں کانٹ کا وہ بہت ہی مشہور جملہ آتا ہے جو میرے خیال میں فلسفی میں بہت یادگار ہے۔ ہاں، مجھے وہ ریفرنس یاد آ رہا ہے، وہ جو کہتا ہے کہ یہ امید رکھنا ہی سراسر بے وقوفی ہے کہ مستقبل میں کوئی نیا نیوٹن پیدا ہوگا۔ جی، جو محض مشینی قوانین کے ذریعے گھاس کے ایک معمولی تنکے کے پیدا ہونے کی وضاحت کر سکے۔ واقعی، مطلب نیوٹن نے کشش ثقل کے ذریعے اتنے بڑے ستاروں اور سیاروں کی گردش کو تو ثابت کر دیا، لیکن وہ گھاس کا تنکا نہیں سمجھا سکتا۔ بالکل نہیں، کیونکہ ستارے اور سیارے کشش ثقل کے اندھے قوانین کے تحت حرکت کرتے ہیں، لیکن گھاس کا وہ تنکا ایک آرگینزم ہے، اس کی جو مقصدی ترتیب ہے اسے صرف اندھے ایٹموں کے ٹکرانے سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو کیا کانٹ سائنس کا مخالف تھا؟ میرا مطلب ہے، کیا وہ طبیعیاتی قوانین کو مسترد کر رہا ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جہاں لوگ کانٹ کو غلط سمجھ لیتے ہیں۔ وہ قطعی طور پر سائنس کا دشمن نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اس کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سائنسی تحقیق کے لیے ہمیں ہر ممکن حد تک مشینی قوانین ہی استعمال کرنے چاہیے۔ ہمیں خوردبین لگا کر دیکھنا چاہیے کہ سیل کیسے تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن انسانی عقل کی ایک حد ہے جہاں مشینی قوانین بے بس ہو جاتے ہیں، جہاں ایک بے جان مادہ خود کو زندہ وجود میں ڈھال لیتا ہے، وہاں ہمیں مجبوراً مقصدیت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا کانٹ آخرکار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کائنات واقعی ایک ڈیزائن ہے؟ کیا واقعی کسی نے ڈرائنگ بورڈ پر بیٹھ کر اس کا نقشہ بنایا ہے؟ یہ اس پورے فلسفے کا سب سے نازک موڑ ہے، اور کانٹ یہاں انتہائی احتیاط سے کام لیتا ہے۔ وہ مقصدی سوچ کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، کانسٹیٹیوٹیو پرنسپل اور ریگولیٹری پرنسپل۔ یہ اصطلاحات تھوڑی بھاری ہیں، ان کو ذرا آسان کرتے ہیں۔ ضرور۔ کانسٹیٹیوٹیو پرنسپل یعنی معروضی اصول کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز حقیقت میں خارجی دنیا میں ویسی ہی موجود ہے جیسی ہم بیان کر رہے ہیں۔ جیسے کشش ثقل کائنات میں حقیقتاً موجود ہے، چاہے انسان اسے سوچے یا نہ سوچے۔ بالکل،
اور دوسری طرف ہے ریگولیٹو پرنسپل، یعنی محض ایک ضابطی اصول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصول کائنات کی حقیقت نہیں، بلکہ ہمارے ذہن کا ایک قاعدہ ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کو سمجھنے پر مجبور ہیں۔ مطلب کانٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تجربہ گاہ میں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کائنات حقیقتاً مقصدی ہے؟ جی، وہ ٹیلیالوجی کو ایک موروثی اصول نہیں مانتا۔ مقصدیت صرف ہماری سوچ کا ایک ضروری پیمانہ ہے، یعنی ریگولیٹو پرنسپل ہے۔ تو ہم کائنات میں مقصد کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم انسان خود مقاصد کے تحت کام کرنے والے وجود ہیں۔ جب ہم گھر بناتے ہیں تو پہلے دماغ میں نقشہ اور مقصد سوچتے ہیں۔ چونکہ ہمارا دماغ مقاصد کے بغیر پیچیدہ نظام نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ہم فطرت کو بھی اپنے انسانی ذہن کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ بات ایک مثال سے سمجھ آ رہی ہے۔ فرض کریں کہ میری آنکھوں پر پیدائشی طور پر ایک لال رنگ کا چشمہ جڑا ہوا ہے جسے میں اتار نہیں سکتا۔ جی، تو آپ کو ہر چیز لال ہی نظر آئے گی نا؟ بادل، درخت، پانی، سب کچھ۔ بالکل۔ اب میں سائنسی طور پر یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ دنیا حقیقتاً لال رنگ کی ہے کیونکہ میں چشمے سے دیکھ رہا ہوں، لیکن میں دنیا کو لال دیکھے بغیر رہ بھی تو نہیں سکتا نا۔ یہ ایک انتہائی شاندار تشبیہ دی ہے آپ نے۔ کانٹ بھی بالکل یہی کہہ رہا ہے۔ قدرت نے مقصد دیکھنا ہماری عقل کے اس چشمے کا رنگ ہے۔ واہ، یہ کائنات کی اپنی اندرونی حقیقت کا کوئی ثبوت نہیں، اور ہم انسان اس فریم ورک سے باہر نکل کر دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جی بالکل، اور اسی لیے کانٹ باقی تمام مشہور نظریات کا بڑی غیر جانبدارانہ انداز میں جائزہ لیتا ہے۔ جیسے وہ قدیم یونانی فلسفی ایپیکورس کا نظریہ ہے کہ دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے، سب ایٹموں کا اندھا ٹکراؤ ہے۔ ہاں، یا پھر اسپینوزا کا نظریہ کہ قدرت بس ایک واحد وجود ہے اور سب کچھ ایک ہندسی جبر کے تحت ہو رہا ہے، کوئی شعوری ارادہ نہیں ہے۔ تو کیا ان اندھی وضاحتوں سے انسانی عقل مطمئن ہو جاتی ہے؟ کہتا ہے کہ انسان کا ذہن بے چین رہتا ہے، اور پھر ہم تھیزم کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی ایک باشعور بالا تر خالق کا تصور۔ لیکن کانٹ تو پہلے ہی کہہ چکا ہے نا کہ ہم تجربے یا سائنس سے کسی خالق کو ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر تھیزم کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ یہی کانٹ کے فلسفے کا سب سے خوبصورت توازن ہے۔ میں اس کو واضح کرتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم تجرباتی سائنس سے یہ ثابت تو نہیں کر سکتے کہ دنیا کے پیچھے باشعور ذات ہے، لیکن تھیزم ہماری اخلاقی ضرورت کے سب سے قریب ہے۔ یعنی جہاں سائنس کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں اخلاقیات اور انسانی عقل کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل درست۔ کائنات کو اندھی مشین مان لینے سے ہماری عقل بغاوت کرتی ہے۔ انسان خود ایک اخلاقی وجود ہے جو اچھے اور برے کا تصور رکھتا ہے۔ ہاں واقعی، اگر کائنات صرف اندھے ایٹموں کا مجموعہ ہے تو انسان کی اخلاقی جدوجہد اور انصاف کا تصور تو بالکل بے معنی ہو جائے گا نا۔ جی، اس لیے یہ انسان کی گہری اخلاقی ضرورت ہے کہ وہ دنیا کو بامقصد سمجھے۔ یہ بات انسان کو واقعی بہت گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری تفصیلی بحث کا نچوڑ نکالیں تو ہم نے یہ سیکھا کہ اس قدرت کو اور زندگی کو اندھی مشین کی طرح نہیں سمجھا جا سکتا۔ بالکل، زندگی کی اندرونی پیچیدگی اتنی حیران کن ہے کہ انسان کا فزکس پر انحصار کافی نہیں رہتا۔ ہمیں لامحالہ مقصد یعنی ٹیلیالوجی کی اینک پہننی پڑتی ہے۔ یہ ہماری ذہنی ساخت کی مجبوری ہے۔ صحیح بات ہے۔ کانٹ نے سائنس اور مقصدی سوچ کو دشمن نہیں بنایا، بلکہ دونوں کو اپنی صحیح جگہ دی ہے۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، اور مقصدی سوچ بتاتی ہے کہ وہ کیوں جڑی ہوئی ہیں۔ جی، سائنس دنیا کو کھول کر دیکھتی ہے اور مقصدیت اسے معنی پہناتی ہے۔ بالکل، اور معنی کے بغیر انسان کا وجود شاید ایک بہت بڑا خلا ہو۔ تو اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک ایسا فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہوں گا جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ جی ضرور۔ اگر یہ سچ ہے کہ ہمیں قدرت میں مقصد صرف اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ ہمارا انسانی ذہن کام ہی اس طرح کرتا ہے، تو کیا واقعی کائنات کا اپنا کوئی مقصد ہے؟ یا ہم کائنات کے اس بڑے آئینے میں صرف اپنے ہی انسانی شعور کا، اپنی ہی عقل کا عکس دیکھ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی۔ کیا جس مقصدی ڈیزائن کی ہمیں قدرت میں تلاش ہے وہ آسمانوں میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی ذہن کے اندر تو نہیں بیٹھا؟ یہ بلا شبہ ایک خوبصورت سوال ہے جس کا حتمی جواب شاید انسان کبھی نہ پا سکے، لیکن اس کی تلاش ہی انسانی شعور کا سب سے بڑا سفر ہے۔ اور اسی کھوج کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے ہم آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔
اگلے حصے میں ہم کانٹ کے آخری نظریات اور خدا کے تصور پر بات کریں گے۔ عام طور پہ جب ہم کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری توقع ہوتی ہے کہ سب کچھ بالکل واضح ہوگا۔ بالکل، مطلب ہم سوچتے ہیں کہ ہر چیز میکینیکل اصولوں پر چل رہی ہے۔ ہاں، جیسے اگر آپ کسی عام سی گھاس کی پتی کو دیکھیں تو سائنس اس کی پوری ڈیٹیل دے سکتی ہے، اس کے خلیات، اس کا ڈی این اے، فوٹوسنتھسس، سب کچھ۔ صحیح، سائنس ہمیں یہ تو بتا دیتی ہے کہ چیزیں کام کیسے کر رہی ہیں، لیکن کیا اس پتی کے وجود کا کوئی مقصد ہے؟ یہی تو، کیا اس نے کسی خاص ڈیزائن کے تحت خود کو ایسے ڈھال لیا ہے؟ یہاں آ کر سائنس خاموش ہو جاتی ہے۔ بالکل، کیونکہ مقصد یا جسے ہم پرپس کہتے ہیں وہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے لیبارٹری میں ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ڈال کر ناپا جا سکے۔ سائنس ہمیں کیسے کا جواب تو دے دیتی ہے، لیکن کیوں اس کے دائرہ کار سے باہر نکل جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہیں سے ایک ایسی بحث کا آغاز ہوتا ہے جس نے صدیوں سے انسانی ذہن کو الجھائے رکھا ہے۔ تو اسی لیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم چینل کے باقاعدہ تعارف کے ساتھ شروعات کر رہے ہیں۔ جو لوگ ہمیں باقاعدگی سے سنتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہاں، یہ چینل کسی بورنگ لیکچر کے لیے بالکل نہیں ہے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ مختلف ذرائع، مضامین اور مشکل فلسفیانہ کتب سے علم کے اہم ترین موتی نکالے جائیں۔ بالکل، تاکہ مشکل ترین موضوعات کو آسانی سے سمجھا جا سکے، ایک طرح کا شارٹ کٹ، تاکہ سننے والے پیچیدہ فلسفے کو اپنی روزمرہ کی سوچ کا حصہ بنا سکیں۔ تو آج کا موضوع کیا ہے؟ آج ہم دنیا کے مشہور ترین فلسفیوں میں سے ایک ایمانوئل کانٹ کی کتاب کرٹیک آف ججمنٹ کے چھٹے حصے پر بات کرنے والے ہیں، جس کا عنوان ہے فائنل فلسفی اور خدا کا تصور۔ ارے واہ، یہ موضوع تو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ کانٹ نے اس حصے میں سائنس، قدرت اور خدا کے تصور کے درمیان ایک کڑی جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، لیکن یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم اعلان یا ڈسکلیمر دینا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ ہم اس گفتگو میں کوئی ذاتی رائے شامل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہاں کوئی مذہبی یا سیاسی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی عقیدے کی حمایت یا مخالفت کر رہے ہیں۔ صحیح، ہمارا کام صرف فلسفیانہ جاسوس بننا ہے۔ ہم خالصتاً کانٹ کے نظریات کا غیر جانبدارانہ بیان پیش کر رہے ہیں، تاکہ سننے والے خود سمجھ سکیں کہ اصل کتاب میں کیا فلسفہ پیش کیا گیا ہے۔ تو اس جائزے کا آغاز اس حیران کن خیال سے کرتے ہیں کہ کانٹ کے مطابق ہم قدرت کے مقصد کو دیکھ کر خدا کے وجود کا تصور کیسے کرتے ہیں۔ اچھا، تو اسے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کانٹ کے ٹیلیولوجی کے تصور کو دیکھنا ہوگا۔ ٹیلیولوجی، ذرا اسے آسان الفاظ میں بتائیں۔ ٹیلیولوجی یعنی مقصدیت۔ کتاب کے مطابق جب ہم کسی منظم جاندار کو یعنی کسی آرگنائزڈ بینگ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک عجیب سی پیچیدگی نظر آتی ہے۔ منظم جاندار سے آپ کی مراد کوئی بھی زندہ چیز ہے، جیسے کوئی جانور یا پودا؟ ہاں بالکل، مثال کے طور پر اگر آپ کسی پھول کی بناوٹ کو دیکھیں، اس کے پتے، اس کا تنا، اس کی جڑیں، ہر حصہ پورے پھول کو زندہ رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور پورا پھول اپنے حصوں کو برقرار رکھنے کے لیے وجود میں ہے۔ یہ تو ایک پورا سرکل بن گیا۔ ایگزیکٹلی، کانٹ کہتا ہے کہ اس اندرونی نظام کی ترتیب اس قدر بامقصد ہوتی ہے کہ اسے صرف اندھے میکینیکل قوانین سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ رکیے، ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر سمجھتے ہیں۔ بلائنڈ میکینیکل قوانین سے مراد وہ قوانین ہیں جہاں ایک چیز دوسری سے ٹکراتی ہے اور بس نتیجہ نکل آتا ہے۔ بالکل، کاز اینڈ ایفیکٹ، جیسے پتھر کا پہاڑ سے گرنا ایک میکینیکل عمل ہے۔ ہاں، یا ہوا چلی اور پتا گر گیا، اس میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ صحیح، لیکن ایک پرندے کا گھونسلہ بنانا یا پھول کا سورج کی طرف مڑنا، اس میں ایک مقصد چھپا نظر آتا ہے۔ اور یہ ٹیلیولوجی ہمیں فطری طور پر ایک انٹیلیجنٹ کاز یعنی ایک باشعور خالق کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل، کانٹ کہتا ہے کہ انسانی عقل کے لیے یہ ماننا ناممکن ہے کہ قدرت کا یہ منظم نظام کسی عقل یا ارادے کے بغیر وجود میں آیا۔ اچھا، کتاب میں ایک بہت زبردست مثال دی گئی ہے ریت پر بنے ہیکساگون کی۔ ارے ہاں، وہ مثال تو بہت ہی کمال کی ہے۔
مطلب فرض کریں کوئی ایک غیر آباد جزیرے پر اکیلا چل رہا ہے، اچانک ریت پر ایک بالکل مکمل ہیکساگون یعنی 6 کونوں والی شکل بنی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو کوئی بھی شخص یہ نہیں سوچے گا کہ یہ ہوا یا لہروں کے ٹکرانے سے خود بخود بن گئی ہے؟ بالکل، فوراً ذہن میں خیال آئے گا کہ یہاں کوئی انسان آیا تھا، کسی شعور رکھنے والی ہستی نے یہ شکل بنائی ہے۔ اور یہی نکتہ ہے، اسی طرح قدرت کی پیچیدگی کو دیکھ کر ہمیں باشعور خالق کا خیال آتا ہے۔ تو کیا اس سے خدا کا وجود سائنسی یا آبجیکٹو طور پر ثابت ہو جاتا ہے؟ مطلب کیا یہ ایک حتمی ثبوت ہے؟ یہیں کانٹ کی فلسفی ایک نیا اور بہت گہرا موڑ لیتی ہے۔ کانٹ کے مطابق یہ کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے۔ کیا واقعی ثبوت نہیں ہے؟ ابھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ عقل پکار اٹھتی ہے کہ کوئی خالق ہے۔ ہاں، قدرت ہمیں ایک باشعور خالق کی طرف اشارہ ضرور کرتی ہے، لیکن کانٹ اسے ڈوگمیٹک پروف یا حتمی ثبوت نہیں مانتا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ اسے ایک ضروری مفروضہ کہتا ہے۔ فزیکل ٹیلیولوجی ہمیں اشارہ دیتی ہے، لیکن یہ محض ہماری ریفلیکٹیو ججمنٹ کا ایک اصول ہے۔ ریفلیکٹیو ججمنٹ؟ ہاں، یہ تھوڑی ٹیکنیکل ٹرم ہو گئی، اسے ذرا ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہماری انسانی عقل کی یہ مجبوری ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک مقصد اور خالق کو فرض کرے۔ ہمارے پاس پہلے سے کوئی اصول نہیں ہوتا۔ اچھا، تو جب ہم تتلی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اسے سمجھنے کے لیے خود ایک مقصد فرض کر لیتا ہے؟ بالکل، یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مقصد تتلی میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے دیکھنے کے انداز میں ہے۔ ہماری عقل کی وائرنگ ہی ایسی ہے۔ یہ تو ایسی بات ہوئی جیسے میں نے آنکھوں پر لال رنگ کی اینک پہن لی ہو۔ بالکل، بہت زبردست مثال ہے۔ اب مجھے پوری دنیا لال نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا واقعی لال ہے، بلکہ میرے اینک کی وجہ سے دنیا کو لال دیکھنا میری مجبوری ہے۔ ایگزیکٹلی، اگر ہم قدرت کو مقصد کی اینک سے نہ دیکھیں تو ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ ہماری عقل اندھے اتفاق کو پروسیس ہی نہیں کر سکتی۔ تو پھر قدرت کا مطالعہ ہمیں خدا کے بارے میں کوئی متعین یا مکمل تصور بھی نہیں دے سکتا؟ بالکل نہیں، ہم یہ نہیں جان سکتے کہ وہ خالق کتنا طاقتور ہے یا کتنا عالم ہے، کیونکہ ہمارا اپنا مشاہدہ بہت محدود ہے۔ ظاہر ہے، ہم تو کائنات کا ایک ذرہ دیکھ رہے ہیں۔ اس ذرے کو دیکھ کر کسی کی لامحدود صفات کو سائنس سے کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے خدا کا وہ مکمل تصور طبیعت یا فزکس سے نہیں آ سکتا، اس کی بنیاد کہیں اور ہونی چاہیے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر قدرت کا ظاہری مطالعہ کافی نہیں ہے تو کانٹ ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ کانٹ ہمیں بیرونی دنیا سے نکال کر انسان کی اندر کی اخلاقی دنیا میں لے جاتا ہے، مورل ورلڈ میں۔ اخلاقی دنیا؟ تو کیا خدا کا تصور اخلاقی بنیادوں پر زیادہ مضبوط ہے؟ بہت زیادہ مضبوط۔ کتاب کے مطابق انسان دنیا میں واحد مخلوق ہے جو اخلاقی قوانین کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ مطلب جانور تو صرف اپنی جبلت یا بھوک پیاس پر چلتے ہیں؟ بالکل، انسان واحد ہے جو صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے انسان اس پوری تخلیق کا آخری مقصد یعنی فائنل پرپز ہے۔ رکیے، انسان اس کائنات کا آخری مقصد کیسے ہو گیا؟ ہم تو اس کائنات میں ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ کانٹ یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنی فزکس یا بائیولوجی کی وجہ سے آخری مقصد ہے۔ انسان صرف اس صورت میں آخری مقصد ہے جب اسے ایک اخلاقی وجود کے طور پر دیکھا جائے۔ اچھا، یعنی ہماری اخلاقی آزادی ہمیں باقی مادی کائنات سے بلند کر دیتی ہے؟ 100%۔ اخلاقی قانون ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اعلیٰ ترین نیکی یعنی ہائیسٹ گڈ کی طرف جدوجہد کریں۔ یہ ہائیسٹ گڈ کیا چیز ہے؟ اس کے 2 حصے ہیں، پہلا فرض کی ادائیگی یعنی نیکی کرنا، اور دوسرا خوشی۔ لیکن عملی دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ فرض کریں کوئی ایک بہت ہی سخت اور مشکل گیم کھیل رہا ہے، اخلاقیات کا گیم۔ بالکل، جس کے اصول بہت کڑے ہیں۔ ہاں، آپ ایمانداری دکھاتے ہیں اور بدلے میں آپ کو پارکنگ ٹکٹ ملتا ہے یا غربت ملتی ہے، جبکہ کرپشن کرنے والے لاٹری جیت رہے ہوتے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑا تضاد ہے۔ فزیکل دنیا میں نیکی اور خوشی کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ تو اس پوری ایمانداری کا آخر فائدہ کیا ہے؟ یہ گیم کھیلنے کا کیا جواز ہے؟ کانٹ کہتا ہے کہ اس گیم کے اصول تبھی معنی رکھتے ہیں جب کوئی ایماندار ریفری موجود ہو۔ ارے واہ، یعنی ایک ایسی ہستی جو اس بات کو یقینی بنائے کہ آخر میں نیکی کرنے والے کو اس کا صلہ ملے گا۔ بالکل،
ایک ایسا خدا جو فزیکل قوانین کے ساتھ ساتھ اخلاقی قوانین کی بھی بنیاد ہو، جو آخر میں نیکی اور خوشی کو جوڑ سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاقیات کے نقطہ نظر سے خدا کو ماننا ہماری عقل کی ایک عملی مجبوری بن جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی ایک عملی اور ناگزیر ضرورت، ورنہ ہمارا پورا اخلاقی نظام بکھر جائے گا۔ اب جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ خدا کا تصور اخلاقیات کے لیے ضروری ہے، تو ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ سوال یقیناً ایمان اور عقل کے تعلق پر ہوگا۔ بالکل۔ کیا یہ ایمان محض ایک اندھا عقیدہ ہے؟ کیونکہ تاریخ میں تو عقل اور ایمان کو ہمیشہ ایک دوسرے کی ضد سمجھا گیا ہے۔ لیکن کانٹ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا پر ایمان لانا نالج یا علم نہیں ہے، بلکہ یہ تھنگ آف فیتھ یعنی ایمان کی بات ہے۔ تو کیا یہ غیر عقلی بات ہے؟ بالکل نہیں، کانٹ اسے ریشنل فیتھ یعنی عقلی ایمان کہتا ہے۔ عقلی ایمان؟ یہ تو دو متضاد الفاظ لگ رہے ہیں۔ کانٹ سمجھاتا ہے کہ ہم نظریاتی طور پر خدا کو ثابت نہیں کر سکتے، لیکن عملی طور پر ہماری اپنی عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ اچھا، تاکہ ہماری اخلاقی جد و جہد بے معنی نہ ہو جائے؟ بالکل۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں، کتاب میں سپینوزا کی مثال دی گئی ہے۔ ارے ہاں، وہ مشہور فلسفر، اسے تو اکثر ایتھیسٹ سوچ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ صحیح۔ فرض کریں ایک شخص ہے جو سپینوزا کی طرح انتہائی نیک ہے، لیکن خدا پر یقین نہیں رکھتا۔ تو جب وہ اس اندھی اور بے حس قدرت کو دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ اسے نظر آئے گا کہ اس کی ساری نیکیاں آخرکار مٹی میں مل جانی ہیں۔ مطلب وہ ایک مایوسی کا شکار ہو جائے گا کہ وہ خلا میں چل رہا ہے اور کوئی سننے والا نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اگر وہ خدا پر یقین کھو دے تو اس کی تمام اخلاقی جدوجہد ایک بے مقصد خلا میں گم ہو کر رہ جائے گی۔ اور اس کا اخلاقی وجود ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس کی اپنی عقل ڈیمانڈ کرے گی کہ وہ ایمان لائے۔ بالکل، تاکہ وہ اخلاقی راستے پر چل سکے۔ تو اس پورے نظام میں قدرت اور اخلاق کا ایک بہت گہرا تعلق بنتا ہے۔ ہاں، تو قدرت کا پھر کام کیا رہ گیا اگر سب کچھ اخلاقیات ہی ہے؟ قدرت ہمیں وہ میدان فراہم کرتی ہے جہاں انسان اپنی آزادی اور اخلاقیات کا استعمال کرتا ہے۔ مطلب ایک طرح کا ٹریننگ گراؤنڈ؟ 100%۔ قدرت کا مقصد انسان کے اندر کلچر پیدا کرنا ہے۔ کلچر؟ یہاں کلچر سے مراد آرٹ یا موسیقی تو نہیں ہوگی؟ شاید سے آزاد ہو کر اخلاقی طور پر بلند ہو سکے۔ بالکل، یہی قدرت اور اخلاقیات کی ہم آہنگی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں تو کانٹ نے کیا کیا ہے؟ کانٹ کی یہ کتاب انسانی سوچ، خوبصورتی اور قدرت کو سمجھنے کے لیے ایک مکمل فلسفیانہ نظام پیش کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ہم قدرت کی خوبصورتی کو کیوں سراہتے ہیں، ہمارے ذہن کیسے کام کرتے ہیں، اور کیسے ہماری اخلاقیات ہمیں کائنات کے ایک اعلیٰ مقصد سے جوڑتی ہیں۔ کانٹ نے سائنس اور ایمان کو لڑنے نہیں دیا، بلکہ دونوں کی حدود طے کر دیں۔ بالکل، ایک بہت ہی خوبصورت برج بنا دیا ہے۔ جانے سے پہلے میں ایک بار پھر یہ واضح کر دوں کہ یہ تمام باتیں کانٹ کے پیش کردہ نظریات کا عکس ہیں۔ جی، اور اس تفصیلی جائزے کا مقصد صرف اس عظیم فلسفی کو سننے والوں تک آسان الفاظ میں پہنچانا تھا۔ ہم نے کوئی سائیڈ نہیں لی۔ بالکل۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کا ایپیسوڈ، میرا مطلب ہے آج کا یہ تفصیلی جائزہ ختم کریں، میں چاہوں گا کہ آپ سننے والوں کے لیے کوئی ایسا سوال چھوڑ کر جائیں جو انہیں سوچنے پر مجبور کر دے۔ ضرور۔ ذرا اس بات پر غور کیجیے گا کہ اگر انسان کی اخلاقی حس کے بغیر یہ پوری کائنات واقعی ایک بے مقصد جگہ ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کائنات کو اس کا حقیقی معنی اور مقصد کوئی اور نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے کیے گئے چھوٹے چھوٹے اخلاقی فیصلے دیتے ہیں؟ ارے واہ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ کیا ہم صرف اس دنیا میں رہ نہیں رہے بلکہ ہر لمحہ اپنے اخلاق سے اس کائنات کے وجود کا جواز پیدا کر رہے ہیں؟ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جو ستاروں کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہی بدل سکتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔